औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। न्यूज़ वन से बरकत रमज़ान नशरियात के साथ आपका मेज़बान शब्बीर अबू तालिब रोज़ाना की तरह आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज पाकिस्तान में 13 रमज़ानुल मुबारक यानी 13वें रोज़े की हम इफ़्तार करेंगे और आपके सामने हम एक बार फिर रूहानी कैफ़ व सुरूर से मुज़य्यन नशरियात पेश करने की सआदत हासिल कर रहे हैं, इस यकीन के साथ कि आप घर बैठकर माह रमज़ानुल मुबारक का हकीकी लुत्फ़ हासिल कर सकेंगे। आज जिस मौजू पे मैं गुफ्तगू करना चाहता हूँ वो बहुत अहम है और ये मौजू है पढ़े लिखे लोगों के लिए। ये मौजू है उनके लिए जिनको रब ताला ने कलम की ताकत अता फ़रमाई। ये मौजू या ये मज़मून या ये इंट्रो है उनके लिए या उसके लिए कि जिनको अल्लाह ताला ने माइक अता फ़रमाया, यानी कि वो मुक़र्रिर हैं, वो ख़तीब हैं, वो खुतबा देते हैं, वो वाज़ करते हैं, वो तकरीर करते हैं, वो लेक्चर देते हैं, वो कॉलेज में प्रिंसिपल हैं, प्रोफेसर हैं, वो सड़कों पर लोगों को तलक़ीन करते हैं, मिंबर रसूल पे बैठ के तलक़ीन करते हैं, वो आलिम हैं, वो प्रोफेसर हैं, वो पीएचडी किए हुए हैं, पीएचडी करवाने वाले हैं, वो उस्ताद हैं। यानी हर तरह के वो लोग जो माइक हाथ में पकड़ के लोगों की रहनुमाई करते हैं, ये बात उनसे मुताल्लिक़ है। जो शायर हैं उनसे मुताल्लिक़ है क्योंकि कलम उनके हाथ में है। जो सहाफ़ी है उनसे मुताल्लिक़ है क्योंकि कलम उनके हाथ में है। जो कॉलम्स लिखते हैं उनके लिए है क्योंकि कलम उनके हाथ में है। तो मेरा आज का मौजू है इब्तिदाअन माइक और कलम की ज़िम्मेदारी। ये मौजू मैंने इसलिए चुना है कि जो सूरत हाल हम आजकल देखते हैं उस सूरत हाल के मुताबिक जिसके पास भी कलम है वो ये ना समझे कि वो जो चाहे लिख देगा और कोई इसको जो है काउंटर नहीं करेगा। वो जो चाहे लिख देगा वो लोग मान लेंगे, वो जो चाहे लिख देगा उसको लोग तस्लीम कर लेंगे। जिसके हाथ में कलम है वो कतन ये ना समझे कि वो जो चाहे लिख देगा सामने वाला सह लेगा। आपकी इज़्ज़त है, आपकी तकरीम है, आपकी ताज़ीम है, आपका एहतराम है, सर आँखों पर है। आप शायर हैं, सहाफ़ी हैं, कॉलम निगार हैं, किताबों के मुसन्निफ़ हैं और शारे हैं यानी कि तशरीह करने वाले हैं, मुख्तलिफ़ शुरूहात लिखने वाले हैं, तफ़सीर करने वाले मुफ़स्सिर हैं। आप जिस शोबे में भी हैं और जो भी आप किताब लिखते हैं, अच्छी लिखते हैं, बुरी लिखते हैं, अगर कलम आपके हाथ में है तो आपकी ज़िम्मेदारी है कि इसका इस्तेमाल इस तरह से करें कि किसी की दिल आज़ारी ना हो और जो लिखें वो एथेंटिक हो, वो दलील के साथ हो, उसके सबूत मौजूद हों। ऐसा ना हो कि आप कहें कि मुझे जो दिल चाहे मैं लिख लूँगा, चाहे मेरे पास सबूत हो या ना हो। आप सच लिखें, आप हक़ लिखेंगे और आप बातिल को जो है वो मलिया मेट करने, उसके ख़िलाफ़ जिहाद करने का अज़्म करेंगे। आप बातिल के ख़िलाफ़ खड़े होने का अज़्म करेंगे, फिर आपके कलम की इज़्ज़त है। बिल्कुल इसी तरह से जो हमारे यहाँ माइक है, ऐसा नहीं है कि जिसके पास माइक है वो जो चाहे बोलता रहे। जिसके पास माइक है वो जिसके ऊपर चाहे इल्ज़ाम लगा दे। जिसके पास माइक है वो जिस तरह की चाहे गुफ्तगू करे। जिसके पास माइक है वो जिस तरह की मन घड़त बातें कहे, चाहे वो रसूलुल्लाह के नाम से कह दे, अल्लाह के वलियों के नाम से कह दे, सहाबा कराम के नाम से कह दे, बुज़ुर्गों के नाम से कह दे। ऐसा नहीं है। ये माइक जो अल्लाह ताला ने आपको दिया है, ये ज़िम्मेदारी है। इस माइक पर आपने वो कहना है जो सच है। इस माइक के ज़रिए आपने वो फैलाना है जो हक़ है। इस माइक के ज़रिए आपने वो बात करनी है जो सदाकत पर मबनी है। लिहाजा ये दोनों चीज़ें जिनका आज हमने तज़किरा किया है या कर रहे हैं और इसको हमने मौज़ूए बहस बनाया है, यानी कलम और माइक, ये रिस्की चीज़ें हैं। रिस्की चीज़ें, ये एक ख़तरा मोल लेने वाली चीज़ें हैं। जिसको कलम का इस्तेमाल नहीं आता वो ना लिखे, जिसे माइक का इस्तेमाल नहीं आता कि वहाँ क्या बोलना है वो ना बोले या ना माइक को पकड़े, ना माइक के पास खड़े ना हो, उसको ना थामे। उसको राइट नहीं होना चाहिए। कलम अगर आप ज़िम्मेदारी से इस्तेमाल नहीं कर सकते तो कलम उठाने का राइट नहीं होना चाहिए। माइक पर अगर आप ज़िम्मेदाराना बात नहीं कर सकते तो आपको गुफ्तगू करने का राइट नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम जब ये कहते हैं कि कलम और माइक का इस्तेमाल ज़िम्मेदारी से हो, तो ये हम माशरे में आजकल देख रहे हैं। ऐसे लोगों के हाथ में माइक आ गया जिन्होंने मिंबर रसूल पर बैठकर लोगों को काफिर करार दिया। कितनी ख़राबी आई, कितने हज़ार लोग पाकिस्तान में मर गए। ऐसे लोग जिन्होंने जलसों में खड़े होकर
مائک پر لوگوں پہ الزامات لگائے کہ اس کے پورے خاندان چور ہیں، اور بدلے میں کیا ہوا کہ پھر ان کے ہاتھ میں مائک آیا، انہوں نے آپ کے خاندان کو چور کہہ دیا۔ ثبوت دونوں کے پاس نہیں ہے، دونوں خاندان گھوم پھر رہے ہیں۔ جب آپ کے پاس مائک آیا، آپ نے کسی ایک شخص کے اوپر جو ہے وہ کتنے الزامات لگا دیے، لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ مجھ پہ ثابت کرو۔ ثابت کرنے کے لیے عدالت میں جاتے ہیں، ان کے پاس قلم ہے، عدالت قلم کا استعمال کر کے اس کو بے گناہ قرار دیتی ہے، آپ کہتے ہیں میں مانتا نہیں ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ قلم اور مائک کا استعمال میری آپ کی مرضی سے نہیں ہوگا، یہ کچھ اسٹینڈرڈ ہیں جو معاشرے نے طے کیے ہیں، جو دنیا نے طے کیے ہیں، جو شریعت نے طے کیے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی شخص یہ کہے کہ مجھے مسجد کا مائک دے دیں، تو کیا کریں گے آپ؟ مجھے محلے میں میری 2 لوگوں سے لڑائی ہے، میں ان کو گالیاں دوں گا، کوئی اجازت دے گا ان کو؟ کبھی نہیں دے گا۔ کیوں؟ مائک کا استعمال صرف ذمہ دار لوگ کر سکتے ہیں، اور مسجد کا مائک تو آپ ویسے بھی استعمال نہیں کر سکتے۔ لیکن ہمارے ملک میں ایسا ہوا ہے، بھئی مسجد کا مائک اگر پولیو کے قطرے پلانے کے لیے استعمال ہو، سمجھ میں آتا ہے، کوئی بچہ گمشدگی کا کوئی معاملہ ہے، استعمال ہو، سمجھ میں آتا ہے۔ گو کہ اس میں ہم علماء کرام سے رائے لے لیتے ہیں، لیکن میں ایک بات بتا رہا ہوں، لیکن مسجد کا جو مائک ہے وہ ذاتی معاملات کے لیے استعمال ہو تو بالکل اسی طرح مسجد کے مائک کو چھوڑ دیں۔ ایک شخص ہے، اس نے اعلان کیا کہ کل میں فلاں روڈ پہ جلسہ کروں گا، چاہے جلسے میں 2 آدمی ہوں، اس نے پورے محلے میں مائک لگا دیے۔ اب مائک پکڑ کے وہ جس کی چاہے پگڑی اچھال رہا ہے، کیا اس کو اجازت ہے؟ نہیں۔ مائک کا استعمال وہی کرے جو ذمہ دار ہے۔ دیکھیں، اسی مائک سے آپ پاکستان کو عروج عطا کر سکتے ہیں، اپنے شہر کراچی کو، اپنے شہر لاہور کو، اپنے شہر ملتان کو، اپنے شہر فیصل آباد کو، اپنے شہر منڈی بہاؤالدین کو، اپنے شہر کوئٹہ کو، اپنے شہر پشاور کو، گوادر کو، سوات کو، دال بندی کو آپ عروج عطا کر سکتے ہیں، اس کے حقوق کے لیے بات کر سکتے ہیں، اس کی اچھائیاں بیان کر سکتے ہیں۔ اگر اس میں کسی ادارے کی خامی ہے تو اس کا ذکر کر سکتے ہیں شائستگی کے ساتھ۔ اور یہی مائک اگر آپ کسی غیر ذمہ دار کو دے دیں، وہ پاکستان کو برا بھلا کہنا شروع کر دے، پاکستان کے اداروں کو برا بھلا کہنا شروع کر دے، عدلیہ کو برا کہہ دے، فوج کو برا کہہ دے۔ اور ہمارے ہاں تو الگ معاملہ ہے، ایسا عجیب معاملہ ہے کہ جس کو عدلیہ اچھی لگتی ہے وہ کہتا ہے پاکستان کے اداروں کا احترام کرو، لیکن اسی کو فوج اچھی نہیں لگتی۔ جس کو فوج اچھی لگتی ہے وہ کہتا ہے پاکستان کے اداروں کا احترام کرو، اسے عدلیہ اچھی نہیں لگتی۔ بھئی ہمیں کہاں پھنسا دی ہے؟ جس کو آپ نے وہ منصب دے دیا جس کا وہ اہل نہیں ہے، جس کو آپ نے مائک دے دیا جس کو ذمہ دارانہ گفتگو کرنا نہیں آتی، جس کو آپ نے قلم دے دیا جس کو ذمہ دارانہ لکھنا نہیں آتا، وہ تباہی پھیلا رہا ہے، پھر رہی ہے، ہر جگہ تباہی پھر رہی ہے۔ کیوں؟ ہم نے صحیح لوگوں کو صحیح جگہ پہ نہیں بٹھایا اور صحیح لوگوں کو قلم اور مائک نہیں دیا۔ لہٰذا معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ وہ جس کو مائک تھمائے یا دیکھے کہ جس نے مائک پکڑا ہے وہ بندہ پاکستان کو، پاکستان کے حالات کو، مسلمانوں کو، مسلمانوں کے حالات کو، دین کو، دین کے معاملات کو، عالمی اور بین الاقوامی قوانین کو، ملک کے قوانین کو، سب کو جانتا ہو۔ مجھے یاد ہے کراچی، لاہور، یہاں تک کہ جھنگ، پشاور، ایسے لوگوں نے مائک پکڑے جو بظاہر دیندار لگتے تھے، لیکن انہوں نے کہہ دی یہ کافر ہے، یہ کافر ہے، یہ کافر ہے۔ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو مارا گیا۔ کیوں؟ اس مائک اور اس قلم کا غلط استعمال ہوا۔ پھر یہ ذمہ داری ریاست کی بھی ہے کہ مائک پکڑنے کے لیے جو بندہ آ رہا ہے وہ بندہ مائک پکڑ کے تقریر کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے، اس کا فیصلہ ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں جب آپ کسی پروگرام کی پرمیشن لیتے ہیں تو اس کے نیچے لکھا ہوتا ہے کہ آپ یہ بات کر سکتے ہیں، یہ نہیں کر سکتے، لیکن اس کو نافذ کون کرے گا؟ کیونکہ آپ نے پرمیشن دے دی، نیچے سب کچھ لکھ دیا، لیکن جب بندہ تقریر کرنے آیا، سامنے 5-10 ہزار آدمی بیٹھا ہوا ہے، آپ اس کو کیسے روکیں گے؟ وہ 5-10 ہزار آدمی پولیس پہ چڑھ جاتے ہیں، اور جس کے پاس آج کل تو 5-10 ہزار آدمی ہے، وہ چور ہو، ڈاکو ہو، اس کو عدالت بلائے، اس کو قانون نافذ کرنے والے ادارے بلائے، وہ نہیں آتا۔ وہ کہتا ہے میرے ساتھ لوگ ہیں، میں نہیں آتا، اور آؤں گا تو ساری چیزیں توڑ دوں گا۔ یہی چیز ہمارے پچھلے حکمرانوں نے کی، اس وقت کے حکمران بھی کر رہے ہیں، اس سے پچھلے بھی کرتے تھے اور بھی کرتے ہیں، اس میں علماء اور مذہبی جماعتیں بھی شامل ہیں، سب یہی کر رہے ہیں۔ جس کے پاس طاقت ہے وہ کہتا ہے کہ میں طاقت سے مائک پکڑوں گا، طاقت سے قلم پکڑوں گا، جو قلم پکڑ کر حق بات کرتا ہے اس کی بات نہیں مانوں گا،
جو مائک پکڑ کر حق بات کرتا ہے میں اس کی بات نہیں مانوں گا. تو آپ جب کسی کی نہیں مانتے اور قلم و مائک غیر ذمہ دار لوگوں کے ہاتھ میں آ جاتا ہے تو پھر ملک میں معاشرے میں تباہی ہوتی ہے اور اسلام کا بھی تشخص خراب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے لیڈرز کو، رہنماؤں کو اور علماء کو بالخصوص عقل سلیم اور ذمہ داری عطا فرمائے. بریک کے بعد ایک نیکی میں ہوں گے شیڈ فاؤنڈیشن، بہت ہی بہترین فلاحی ادارہ ہے، ان سے ہم گفتگو کریں گے. احتیاط لازم ہے میں جسم پر تل اور مس سے نکالنا، اس پر بات کریں گے ہمارے حکیم شاہ نذیر صاحب. برکت ذکر مصطفیٰ میں بچوں اور بچیوں کے مابین ہوگا نعتیہ مقابلہ. بزم علم و عقیدت میں نا اہلوں کو منصب دینا پر گفتگو ہوگی. افطار مزیدار میں ایزی کورین اسٹیک بنے گی، ساتھ ٹینک پائنیپل لسی بنے گی اور اللہ کے ولی میں حضرت سیدنا عثمان بن مظعون کا تذکرہ ہوگا. آخر میں بزم افطار سجے گی، مل کر یہاں افطار کریں گے، دعائیں کریں گے، مناجات کریں گے، کبھی ہنسیں گے، کبھی مسکرائیں گے اور کبھی روئیں گے، کبھی آنسو بہائیں گے. مختصر سے وقفے کے بعد. خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں برکت رمضان کی یہ روح پرور نشریات نیوز ون سے براہ راست. اب چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں ہمارے ساتھ خلق خدا کی خدمت کرنے والا ایک فلاحی ادارہ اور اس کے نمائندے موجود ہوتے ہیں اور یقیناً وہ ہر لمحے نیکی کر رہے ہیں، نیکی کا کام کر رہے ہیں. میری آپ کی اس پوری قوم کی، ملت کی، عوام کی وہ خدمت کر رہے ہیں اور خلق خدا کی دعائیں لے رہے ہیں. یہ نیکیاں ان کی ہر ساتھ میں جاری ہیں. لہٰذا چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے ایک نیکی. آج ہم بات کریں گے شیڈ فاؤنڈیشن، SHED شیڈ فاؤنڈیشن، اور ان کے ایگزیکٹو بورڈ ممبر ہیں عارف نجمی صاحب، وہ ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم، بہت شکریہ آپ تشریف لائے. اور بائیں ہاتھ میں موجود ہے محمد ہارون فرید صاحب، یہ ایڈمنسٹریٹر بھی ہیں اور HR کنسلٹنٹ بھی ہیں. بہت شکریہ آپ بھی تشریف لائے. شیڈ فاؤنڈیشن جو ہے وہ ویسے تو مختلف شعبوں میں کام کرتی ہے، لیکن ان کا ایک ہاسپٹل ہے جو کراچی کے ایک ایسے علاقے میں جہاں پہ آس پاس آبادی بہت زیادہ ہے اور بیک سائڈ پہ تو بہت ہی زیادہ ہے، لیکن کوئی اچھا قابل قدر بڑا ہاسپٹل نہیں ہے. اس لیے وہاں کی آبادی کا جو زیادہ ڈیپینڈ ہے وہ اسی ہاسپٹل پر ہے. ہم ہاسپٹل کی کارکردگی پر بھی اور اس کے کام پر بھی گفتگو کریں گے اور ویسے ہم معلوم کرنے کی کوشش کریں گے کہ شیڈ فاؤنڈیشن کس طرح کام کرتی ہے. تو عارف صاحب یہ بتائیے کہ یہ خیال کس کو آیا کہ ایک ایسا ادارہ ہو جس میں اس طرح سے ان شعبوں میں ہم لوگوں کی خدمت کریں، اپنا وقت بھی دیں، نیکیاں کمائیں اور آگے جا کر مستقبل میں ان شعبوں کو آگے اپ گریڈ کر کے اس جگہ پہ پہنچانا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ شبیب بھائی، آپ نے ہمیں دعوت دی اور اپنا ویو پیش کرنے کی کوشش کی. یہ ہم نے ہمارے پریزیڈنٹ ہیں شیڈ کے مناف علانہ صاحب، ان کی سوچ تھی. 2010 میں ہم نے پلان کیا، ہمارے ریاض نوری صاحب ہیں جنرل سیکریٹری، ہم 4-5 افراد نے پلان کیا کہ ہم کوئی ایسا کام کریں، کیونکہ ہم 1986 سے تقریباً ہاسپٹل میں تو کام کر ہی رہے تھے، میڈیکل کے لیے تو ہم کام کر ہی رہے تھے. تو اس کے علاوہ کچھ یتیم خانہ یا جیسے کہنا چلڈرن ہوم وہ بنائیں، پھر کچھ سائیکی پیشنٹس کے لیے ریہیبلیٹیشن سینٹر بنائیں. اس کے ساتھ پھر تیسرا ہمارا ذہن یہ تھا کہ ہم اولڈ ہاؤس بنائیں، کیونکہ آج کل کے دور کے اندر آپ کو اندازہ ہے کہ کس طرح کی غربت ہے اور کس طرح کے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ معاف کرے، بات ذکر نہیں کرنی چاہیے کہ کس طرح سے لوگ پریشان ہو کر کے ابھی ہمارے پاس آتے ہیں اور آئے ہیں. اور اسی سلسلے میں ہم نے پھر لیڈیز اور جینٹس کا اولڈ ہاؤس بنایا. ان کا تمام اخراجات، کھانا پینا، ان کی رہائش، ان کا صحت کے خیال رکھنا، ان کا میڈیکل، وہ سارا ہم شیڈ فاؤنڈیشن الحمدللہ 2012 میں ہم نے اس کو ایک پلاٹ حاصل کیا ناگن چورنگی پہ. تو اس کے بعد ہم نے 2013 میں سب سے پہلے سائیکی پیشنٹس کے لیے ایک بلڈنگ کا آغاز کیا، سنگ بنیاد رکھی جناب علامہ سید شاہ تراب الحق صاحب قادری صاحب نے. اور الحمدللہ انہوں نے ہماری سر پہ ہاتھ رکھا. انہی کا اس وقت جو بھی ہمیں وہ انہی کا فیض ہے کہ ابھی تک وہ جاری ہے. اور جب بھی حضرت نے ہمیں مشورے بھی دیے اور سمجھ لے کہ ہمارے اس ادارے کے انجن ہیں، انجن کی حیثیت سے وہ ہمارے دلوں میں ہیں کہ جب بھی ابھی بھی حیات نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے نا ہمیں کوئی پریشانی ہوتی ہے تو سوچتے ہیں تو ہماری مدد ہوتی ہے یا ان کی پرانی باتیں یاد آ جاتی ہیں. تو ہم نے اولڈ ہاؤس بنایا،
سائیکی پیشنٹ کا ریہیبلیٹیشن سینٹر بنایا ہے ایک بلڈنگ کے اندر, لیڈیز کا بھی رکھا ہوا ہے اس میں. اس کے بعد چلڈرن ہوم بنایا ہے, ایک بلڈنگ ہماری چلڈرن ہوم پر ہے جس میں یتیم بچے ہیں, سنگل پیرنٹس ہیں, اور وہ فیملیز جو اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتی ہیں اور افورڈ نہیں کر سکتی, تو ان بچوں کو بھی ہم نے رکھا ہوا ہے اپنے پاس. ان کو دینی اور دنیاوی تعلیم دونوں مہیا کروا رہے ہیں. واہ واہ واہ. اور اس میں ان کی رہائش, کھانا پینا, ہر چیز سارا فری آف کاسٹ ہم الحمدللہ خیر حضرات کے تعاون سے یہ کام کر رہے ہیں. ان کا اسکول بھی ان بچوں کا ہمارے ساتھ ہے, باہر سے بھی بچے آتے ہیں اچھا. اس میں, تاکہ ان کو یہ احساس نہ ہو ان بچوں کو کہ ہم کوئی یتیم ہیں یا بالکل کوئی الگ مخلوق ہے. تو باہر سے جو بچے آتے ہیں ان کے ساتھ مکس ہو کر کے یہ اسکول کی تعلیم حاصل اچھا, کرتے ہیں. ان بچوں کو ہینڈل کرنے کے لیے, سنبھالنے کے لیے, سمجھانے کے لیے, پڑھانے کے لیے اسٹاف کی ضرورت ہوتی ہوگی. تو اس کی ٹریننگ کیسے ہوتی ہے, یا وہ اسٹاف کیسے ریکروٹ ہوتا ہے؟ اس طرح ہے کہ ہمارے ایک ہم نے وارڈن رکھے ہوئے جو بچوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں, ساری تیاری کرتے ہیں. پھر اسکول ہے, اسکول میں ٹیچرز ہیں ہمارے پاس. اچھا اچھا. جو اسکول میں جو اسکول جاتے ہیں صبح 8 بجے سے اور 1 بجے تک, تو وہاں ان بچوں کی تربیت ہوتی ہے. پھر ان ٹیچرز کی کاؤنسلنگ اور ان ٹیچرز کی بھی ہم تربیت کرتے رہتے ہیں, تاکہ جو ہمارا مقصد ہے کہ یہ ایک اچھے شہری بن کے دونوں لحاظ سے, دنیاوی اور دنیاوی دونوں لحاظ سے اچھے شہری بن کر کے اپنی زندگی گزاریں. صحیح. اچھا, شعبے کیا کیا ہیں؟ اور جیسے 2-3-4 تو حضرت نے گنوا دیے. آگے مطلب یہ کہ ایک ہاسپٹل آپ کا ہے. اب ایک ہاسپٹل جو ہے وہ خود بھی اس کے اندر کافی شعبے ہوتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ ایک کلینک ٹائپ سے چلتا ہے کہ بھائی 24 گھنٹے او پی ڈی چل رہی ہے, ساتھ ٹھیک ہے ہم نے 4-5 بیڈ بھی لگا دیے, لیکن پھر وہ آپ اس میں پھر آگے چل کر لیبارٹری بھی کرتے ہیں, پھر اس میں آپریشنز بھی ہو رہے ہیں, اس پہ کچھ مشینیں اچھی سی آپ نے کر لی, تو کوئی ڈائلیسس بھی ہو رہا ہے, کچھ اور بھی چیزیں ہو رہی ہیں. ہاسپٹل سے متعلق مجھے ذرا تفصیل سے بتائیں کہ آپ کے ہاسپٹل میں کیا کیا ہو رہا ہے, وہاں کیا کیا شعبے ہیں. شکریہ شبیر بھائی. شبیر بھائی, شیڈ ہاسپٹل ایک اس وقت سیکنڈری کیئر ہاسپٹل ہے جو کہ اب ٹیرشری کیئر ہاسپٹل کی طرف ڈیولپمنٹ کی طرف موو کر رہا ہے. شیڈ ہاسپٹل میں 24 آورس تمام جو ہے وہ فیسلٹیز موجود ہیں, جس میں ہمارے پاس جو ہے وہ ایمرجنسی ہے, لیب ہے, اور کرٹیکل یونٹس, تمام کرٹیکل یونٹس ہیں, آئی سی یو, این آئی سی یو, پی آئی سی یو 24 گھنٹے ہیں. آپریشن تھیٹر ایک او پی ڈی کمپلیکس ہے جو کہ تمام جدید مشینوں سے آراستہ ہے, وہ 24 گھنٹے کام کر رہا ہے. اور لیبر روم ہے, وارڈز ہیں, لیب میں ہمارے پاس پیتھولوجیکل لیب بھی ہے اور مولیکولر لیب بھی ہے. پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ ہمارے پاس ایک پوری فلیٹ ہے کنسلٹنٹس کی. 100 کے قریب ہمارے پاس کنسلٹنٹس ہیں جو کہ پوسٹ گریجویٹڈ ہیں, جو کہ پروفیسر لیول کے کنسلٹنٹس ہیں, اور ان میں سے بہت سارے تو پروفیسرز ہیں, اور آل آر ایف سی پی ایس, ایف آر سی ایس, جو پوسٹ گریجویشن ڈگریز ان کی ہوتی ہیں وہ ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم اس میں دیکھیں تو ہمارے پاس جو ہے وہ جو فیسلٹیز میں اگر ہم دیکھیں تو مولیکولر لیب اور پیتھولوجیکل لیب میں تمام ایڈوانس ٹیسٹ ہمارے پاس اس وقت ہو رہے ہیں. الٹرا ساؤنڈ ہے, ای سی جی ہے, ای ٹی ٹی ہے, تمام ایک اچھے بڑے ہسپتال میں جو فیسلٹیز ہونی چاہیے وہ تمام فیسلٹیز یہاں پہ موجود ہیں, اللہ کا شکر الحمدللہ. اچھا, میں تھوڑا سا جو ہے وہ اس کا میلے وقوع ڈائمنشنز بتاتا ہوں آپ کو. شیڈ ہاسپٹل جس جگہ پہ لوکیٹڈ ہے وہ ایک بڑی جو ہے وہ پیچھے آبادی ہے جس کو کور کر رہا ہے. اچھا. وہ ڈسٹرکٹ سینٹرل کی پسماندہ آبادی ہے. وہ ایسے لوگ جہاں پہ جو کہ آج کل پرائیویٹ ہاسپٹلس کے ریٹس اور ساری چیزیں آپ کو بتائیں کہ ایک پرائیویٹ ہاسپٹل ایک کمرشل بزنس بنے ہوئے. اب وہ ایک عام آدمی وہ ہاسپٹلز میں جاتے ہوئے جو ہے وہ گھبراتا ہے, کتراتا ہے کہ میں جاؤں گا تو پتہ نہیں, ایک صرف ایمرجنسی میں ای آر میں ہی وہاں سے جا کے آ جاؤں گا تو پتہ نہیں وہ ایکسپینسز بھی میں افورڈ کر پاؤں گا نہیں کر پاؤں گا. شیڈ ہاسپٹل میں جو ایمرجنسی ای آر کے ڈاکٹر کی فیس ہے وہ اب 200 روپے, پہلے 100 روپے تھی, اب 200 روپے, جس میں ایک کوالیفائڈ پی ایم ڈی سی سے رجسٹرڈ ڈاکٹر, ایکسپیرینس ڈاکٹر موجود ہوتا ہے. اچھا, پھر اس کے علاوہ اگر ہم کنسلٹنٹس کی طرف دیکھیں تو 100 کے قریب ہمارے پاس کنسلٹنٹس ہیں, جو کہ میں نے بتایا کہ سب جو ہیں وہ پوسٹ گریجویٹڈ کنسلٹنٹس ہیں, ایف سی پی ایس, ایف آر سی ایس, اور فردر جو ایڈوانس ڈگریز ہیں وہ سب ڈگریز ہولڈر ہیں. ان کی فیس جو ہے وہ اس وقت 400 کے قریب ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں بھی جو ہے وہ ہمارے پاس ڈسکاؤنٹڈ ریٹ ہے. اگر کوئی ہماری یہ رول ہے, ہماری پالیسی, اگر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا
ایمرجنسی کی جو ہے وہ سلپ نہیں افورڈ کر سکتا، کنسلٹیشن کی سلپ افورڈ نہیں کر سکتا، تو وہ ہمیں بتائے، ہم اس کا فری آف کاسٹ جو ہے وہ سلپ بناتے ہیں. صحیح، اس کی اجازت سے کہ زکوٰۃ میں جا رہا ہے یا کسی مخیر نے کر دی. بالکل، مطلب یہ نہیں ہے جیسے عام ہسپتال میں ہوتا ہے کہ پہلے سلپ بناؤ پھر اس کے بعد ٹریٹمنٹ اسٹارٹ ہوگا، ایسا یہاں پہ نہیں ہے. یہ ساری فیسلٹیز جو ہیں وہ ان بیچارے وہ اس افیکٹڈ لوگوں کے لیے ہے اسپیشلی کہ جہاں جو کہ ہاسپٹل اس میں نے بتایا کہ اس ٹیریٹری میں اس ایریا میں جو ہے وہ کوئی ہاسپٹل ہے ہی نہیں، اس طرح کا ہاسپٹل نہیں، تو ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے. اچھا یہ بتائیں نجمی صاحب کہ ٹیم کون سی ہے آپ کی؟ ایک یہ سب سے زیادہ اہم ہوتا ہے کہ بھئی ساری چیزیں بن بھی جاتی ہیں، ٹھیک بھی ہو جاتی ہیں، کوئی مخیر نے کہا بھائی آپ تیار، آپ کو چیز دے دوں گا، اب آپ اس کو چلاؤ. اب چلانے کے لیے ٹیم ہی نہیں ہے، تو ٹیم کا ہونا بہت ضروری ہے. اس کے متعلق بتائیں. لیکن ٹیم ہماری پریزیڈنٹ ہمارے مناف صاحب ہیں، وہ الحمدللہ میرا خیال ہے کہ سب سے زیادہ وقت اسی میں دیتے ہیں اور ہمیں گائیڈ بھی کرتے رہتے ہیں. فائنانس کے ہمارے اپنے ساتھی ہیں پرانے، وہ ہمارے فائنانس دیکھتے ہیں، مناف صاحب خود بھی دیکھتے ہیں. ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہمارے ریاض نوری صاحب ہیں، وہ دیکھتے ہیں ایجوکیشن سارا اور دوسرے معاملات جتنے بھی ہیں. میڈیکل میں ان کے ساتھ ہیلپ کرتا ہوں کیونکہ میرا پہلے بھی میڈیکل سے رہا ہے، تو میں ہارون صاحب کے ساتھ اٹیچ رہتا ہوں. تو میڈیکل میں اس طرح کی یہ ٹیم ہے. باقی ہمارے جو والنٹیئرس کچھ ہیں وہ بھی مدرسوں میں یا اسکول میں ہماری ہیلپ کرتے رہتے ہیں. اور ہم اپنے ٹیچرس کی بھی جو ہے نا وہ ٹریننگ مختلف ڈپارٹمنٹ سے یا این جی او سے ہم کراتے رہتے ہیں جو ٹیچرس کو ٹریننگز دیتی ہیں. تو وہ ایک پورا ایک سیٹ اپ نظام بنا ہوا ہے. اچھا انٹیریئر سندھ وغیرہ میں بھی آپ نے انٹیریئر سندھ میں ہمارے پاس جو ہے نا وہ ہم تھر کے اندر جا کے کنویں بناتے ہیں اور تقریباً ابھی تک ہم 250 کنویں بنا چکے ہیں. ایک پہ کتنی لاگت آتی ہے؟ ایک اس میں 2 طرح کے ہوتے ہیں کیونکہ ریت ہے، ریت کے نیچے چٹانیں ہیں. ریت کو ہٹا کر کے چٹانوں تک جو ہے نا وہ میٹھا پانی ہوتا ہے، اس پہ تقریباً ₹1,00,000 خرچ آ جاتا ہے. صحیح. لیکن جب اس کو ڈیپ میں جاتے ہیں، جب نہیں ملتا تو چٹانوں کو کاٹ کر کے وہ تقریباً 3 لاکھ تک کا ایک کنواں تیار. میٹھا پانی آ جاتا ہے وہاں؟ نہیں، نیچے چٹان کے نیچے میٹھا پانی نہیں ہے. اچھا پھر اس کو پیوریفائی کرتے ہیں؟ وہ اصل ان کے مویشیوں کے کام آتے ہیں. اچھا یا وہ کام آتے ہیں. لیکن ریت چٹان سے اوپر جانا، کیونکہ بارش ہوتی ہے تو پانی وہاں جمع ہو جاتا ہے تو وہ ذرا میٹھا ہو جاتا ہے. تو اس طرح سے 2 طرح کے وہ لوگ. تھر میں آپ یہ والا کام کر رہے ہیں؟ جی ہاں. اور ابھی ہم نے ریسنٹلی ایک اسلامک اسکول بھی بنا رہے ہیں. اچھا ماشاءاللہ. تعمیر کمپلیٹ ہو گئی ہے اور الحمدللہ اس میں بچے بھی پڑھ رہے ہیں ابھی. تو اس میں بھی ہم آگے کوشش کر رہے ہیں کہ اس اسکول کے بعد ابھی اس کو مزید آگے بڑھائیں. کیا مستقبل کے پلان ہیں؟ مستقبل کے پلان شیٹ ہاسپٹل کے لحاظ سے ابھی میں بتاؤں کہ ہمارے اچھا شبیر بھائی کچھ اور ابھی تھوڑا سا ایڈ کرنا تھا اس میں مجھے. وہ یہ کہ کچھ ہمارے یونٹس جو ہیں وہ فری آف کاسٹ ہیں اور کچھ یونٹس ایسے ہیں جو کہ بالکل نومینل کاسٹ پہ. ٹھیک. اب اچھا جو فری آف کاسٹ یونٹس ہیں ہمارے اس میں تھیلیسیمیا ہے. تھیلیسیمیا کا ایک اس وقت میرے خیال سے بڑے سیٹ اپس میں سے ہمارا سیٹ اپ ہے. تقریباً 250 کے قریب ہمارے پاس بچے ہیں جو کہ ہمارے پاس رجسٹرڈ ہیں. ان کی تمام چیزیں جس میں ان کا کی بلڈ ٹرانسفیوژن، ان کی ادویات، ان کا کھانا وغیرہ ساری چیزیں، فائنینشیل سپورٹ ان کی فیملی کی تمام چیزیں جو ہے وہ ہم پرووائڈ کر رہے ہیں. دوسرا سیکنڈ جو بڑا یونٹ ہے وہ ڈائلسس ہے. ڈائلسس کے اوپر جو ہے وہ ہمارے پاس تقریباً 100 سے زیادہ ہمارے پاس جو ہے وہ لوگ رجسٹرڈ ہیں جو کہ فری آف کاسٹ اس میں تمام ایکسپنسز جو ٹریٹمنٹ کے، ٹرانسفیوژن کے، ڈائلسس سیشن کے ساری چیزیں، اگر وہ بیمار بھی پڑ جاتے ہیں تو ان کو اگر ہاسپٹل کے یونٹس کی سپورٹ چاہیے، جیسے آئی سی یو کی سپورٹ چاہیے، ایچ ڈی او کی چاہیے، تو وہ بھی ٹوٹلی فری آف کاسٹ ہے. اچھا پھر اس کے علاوہ ہم تیسرا جو کام کر رہے ہیں وہ آئی کے اوپر کام کر رہے ہیں. آنکھوں کی جو ہے موتیا کی سرجری کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ ریٹینا کے اوپر، آنکھوں کے پردے کی سرجری کے اوپر کام کر رہے ہیں جو کہ وہاں پہ بہت کم لمیٹڈ جو ہے وہ ہاسپٹلز یہ کام کر رہے ہیں، ہیلتھ کیئر یونٹس یہ کام کر رہے ہیں. اچھا جو چوتھا بڑا ہمارا کام ہے اس وقت وہ ہے منہ کے کینسر کے اوپر. ہم اویئرنیس بھی پرووائڈ کرتے ہیں، ہم اس کے اوپر آپریشنز بھی کر رہے ہیں. یہ جو پان گٹکا کھانے کی وجہ سے منہ کا ایک کینسر جو ہے وہ ایک چھوٹا سا کارسوما جو ہے وہ ایک کینسر کی شکل اختیار کر لیتا ہے. تو پہلا تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اویئرنیس پرووائڈ کریں. ہم لوگوں کو اویئر کر رہے ہیں کہ بھئی یہ آپ یہ نہ کریں. لٹریچرز بانٹتے ہیں، جگہ جگہ پہ کیمپس کرتے ہیں
لوگوں کو اویئرنیس پروگرام جو ہے وہ ایک ہمارا ایک پورا سسٹم ہے، اس کے تحت جو ہے وہ اویئرنیس دے رہے ہوتے ہیں. اچھا، جو افیکٹڈ لوگ ہیں جو اس مرض میں مبتلا ہو چکے ہیں، تو ان کی ایک جو سرجریز ہوتی ہیں وہ بھی شیڈ ہاسپٹل میں ہوتی ہیں، اور وہ بھی فری آف کاسٹ ہے. صحیح. 11 12 گھنٹے کی ایک یہ پینل سرجریز ہوتی ہیں، جس میں پورا ایک جو ہے وہ سرجنز کا پینل کام کر رہا ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک کام ہے جو کہ جو ہے شیڈ ہاسپٹل کر رہا ہے. بریسٹ کینسر کے اوپر کام کر رہا ہے. اچھا. ایک چھاتی کے سرطان کی ایک پوری ہم مہم چلاتے ہیں، اویئرنیس ہماری لیڈی ڈاکٹرز دے رہی ہوتی ہیں. تو یہ ایک جو ہے وہ کیا مستقبل کے کیا پلانس ہیں؟ اچھا، ابھی جو ہمارے جو شارٹ ٹرم اگر جو ہے وہ پلانس میں دیکھیں تو ابھی ہمارا جو اپ کمنگ انشاءاللہ رمضان کے بعد 3 ہمارے بڑے پروجیکٹ سٹارٹ ہو جائیں گے. ایک سب سے پہلے تو ہمارا کارڈک یونٹ سٹارٹ ہو جائے گا، جس میں سی سی یو، ایچ ڈی یو اور کیتھ لیب شامل ہے. یہ کمپلیٹ کارڈک جو ہے وہ یونٹ ہوگا. یہ جو جس فیسلٹی کی، جس ڈیسٹینیشن کی میں بات کر رہا ہوں، وہاں پہ اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اس کے پیچھے میں نے بتایا کہ بہت بڑی آبادی ہے. پیشنٹ کو ایک کارڈک یونٹ تک لے کے جاتے تک ہی بہت سارے جو ہے وہ پیشنٹس ایکسپائر ہو جاتے ہیں. اور ٹریفک کا سچویشن، روڈوں کی حالت، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے. تو اس کو دیکھتے ہوئے ہم نے جو ہے وہ ایک کارڈک یونٹ، کمپلیٹ کارڈک یونٹ جو ہے وہ بنایا ہے. نرسنگ اسکول ہم جو ہے وہ انشاءاللہ اوپن کرنے جا رہے ہیں، اور جو اس کی ڈاکومنٹیشنز وغیرہ ہیں، جو این او سیز وغیرہ ہیں، وہ ہمیں مل گئی ہیں. ہم نرسنگ میں جو ہے وہ ڈگری پروگرام انشاءاللہ کروائیں گے، اور جس سے جو ہے وہ کوالٹی نرسنگ جو ہے وہ پروموشن ہوگی اس کی. ہمیں کیا پورے جو ہے وہ معاشرے کو جو ہے وہ اچھی نرسنگ سروسز ملیں گی. صحیح. تھرڈ، ہم ڈائگنوسٹک میں ہمارے پاس ایم آر آئی اسٹارٹ ہونے والا ہے. اچھا. آفٹر رمضان انشاءاللہ جو ہے وہ ایم آر آئی اسٹارٹ ہو جائے گا. تو یہ بھی ایک فیسلٹی ہے، ایم آر آئی، سی ٹی اسکین وغیرہ. جس میں نے بتایا کہ ڈائگنوسٹک سروسز بھی جو ہیں وہ اس وقت بڑی کاسٹلی ہیں. اس میں سی ٹی اسکین ہے، ایم آر آئی ہے، ایکو ہے، پھر آپ کے پاس الٹرا ساؤنڈ ہے. یہ اس طرح کی جو ای ٹی ٹی ہے، یہ سروسز ہمارے پاس آلریڈی موجود تھیں. اس میں ایک ایم آر آئی جو ہے وہ ایک یونٹ تھا، جو کہ اب انشاءاللہ رمضان کے بعد سے کیا بات ہے. اچھا بھائی، اس میں تھوڑی سی ایک بات کو بڑھاؤں گا. ہم نے جو نرسنگ اسکول اپنا قائم کیا ہے، اس میں ہمارا ذہن یہ تھا کہ پورے پاکستان کے اندر اس وقت نرسنگ کی بہت شارٹیج ہے. اچھا. اور اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ بچے افورڈ نہیں کر پاتے. یا تو میڈیکل اگر وہ ہیں تو افورڈ کرتے ہیں، اور نرسنگ میں اگر آنا چاہتے ہیں تو افورڈ نہیں کرتے، کیونکہ فیسیں اتنی ہیں. صحیح. تو مناف صاحب کا یہ ویژن تھا کہ اس میں ہم اس کو فیس کو اتنی نیچے لے کر کے جائیں کہ ہر عام بچہ بھی جو ہے نا اس کو افورڈ کر لے. ٹوٹل خرچہ کتنا ہے شیڈ کا سال کا؟ ہمارا سال کا تقریباً 60 کروڑ سے اوپر جاتا ہے. اور یہ سمجھ لیں کہ 5 کروڑ تو صرف ہاسپٹل کا ہے. صحیح. اور 3 کروڑ جو ہمارے دوسرے چلڈرن ہوم ہے یا ریہیبلیٹیشن، اس میں مخیر حضرات تعاون الحمدللہ تعاون کرتے ہیں. اور ہم رمضان میں بھی اور ویسے بھی لوگوں سے اپیل کرتے ہیں کہ ہم یہ ایک بات کہتے ہیں کہ آپ آئیں، ہمارے پروجیکٹ کو دیکھیں، فزیکلی دیکھیں، اور پھر اس کے بعد فیصلہ کریں کہ ہمیں دینا ہے یا نہیں. کیونکہ میں کسی کو بلیم نہیں دینا چاہتا، لیکن ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم ہر ایک کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ پہلے آپ آگے دیکھیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں، اس کے بعد آپ فیصلہ کریں اور ہمیں بہت شکریہ. محمد ہارون فرید صاحب آپ کا، عارف نجمی صاحب آپ کا شکریہ. شیڈ فاؤنڈیشن جہاں پر ان ساتھیوں کی محنت کا جو ہے وہ نتیجہ ہے. ہمارے بھائی مناف علانہ صاحب اور ان کی ٹیم، ریاض نوری صاحب، یہ سب انہوں نے اس کا اسٹارٹ کیا، اور یہ ساری ٹیم تجربے کار مخلص ساتھیوں کی ٹیم ہے، وہ اس کو چلا رہی ہے. اور ان پر فیض ہے. میرے بہت ہی پیارے، بہت ہی پسندیدہ ہمارے عالم دین، ہمارے رہنما حضرت علامہ سید شاہت رب القادری صاحب کا فیض ہے یقیناً. اور ان کے مشاورت سے یہ سارا کام شروع ہوا، تو یقیناً بزرگوں کی دعائیں ہوتی ہیں تو وہ ادارہ بھی چلتا ہے. لیکن میں شبیر ابو طالب اپنی طرف سے اور نیوز ون کی جانب سے آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ ماہ رمضان المبارک میں ایک نیکی کا ثواب کئی گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے. آئیے اپنے صدقات، خیرات، فطرات، عطیات، زکوٰۃ کی رقم شیڈ فاؤنڈیشن کو دیں. اکاؤنٹ نمبرز آپ کے سامنے ہیں، ان کی مدد کریں. جتنا آپ ان کی مدد کریں گے یقیناً اتنا آپ اور آپ کے اہل خانہ، آپ کے دوست احباب، رشتہ دار، آپ کے شہر اور آپ کے ملک کے لوگوں کا بھلا ہوگا. کسی ایک کو علاج مل گیا، کسی ایک کو کفالت مل گئی، کسی ایک کو تعلیم مل گئی، تو آپ کے نامہ اعمال میں بھی ثواب لکھا جائے گا. آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد.
ویلکم بیک، خوش آمدید ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں برکت رمضان نشریات کے ساتھ، جو آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 1 سے براہ راست۔ اب چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس کا تعلق ہے ہماری صحت سے، ہمارے جسم سے، ہمارے بدن سے، بیماریوں سے اور علاج سے۔ لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان مسائل کو، ان بیماریوں کو ہم ڈسکس کریں جن کے علاج کے ساتھ ساتھ ہم یعنی کہ ہمارے حکیم شاہ نذیر آپ کو وہ بیماری نہ ہونے کے لیے جو احتیاطیں ہیں اس کے بارے میں بتائیں۔ تو سیگمنٹ کا نام ہے احتیاط لازم ہے۔ میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا۔ عموماً آپ نے اور ہم نے دیکھا ہے کہ جسم پہ مختلف قسم کے مسے نکل آتے ہیں، مسے موٹے موٹے ابھار آ جاتے ہیں، اسی طرح سے تل نکل آتے ہیں۔ ویسے تو بعض اوقات تل بہت خوبصورت لگتے ہیں اور کچھ لوگ تل پہ جو ہے وہ دل بھی دے بیٹھتے ہیں اور اس پر پھر وہ کہتے ہیں تیرے مخرے تے کالا کالا تل وے، لیکن پھر وہ تل بھی ایسا ہی ہو اور مخرا بھی ایسا ہی ہو۔ حکیم شاہ نذیر ہمارے ساتھ ہیں، یہ ساتھ ہوں، ہم مسکرائیں نہ اور بات کو کہاں سے کہاں نہ لے جائیں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم۔ یہ کیسے آپ کے ذہن میں آیا کہ آج مسے اور تل کا ہم تذکرہ کریں گے ماہ رمضان میں؟ دراصل میں آپ نے کہا نا تیرے مکھڑے تے کالا کالا تل ہوئے، وہ منڈا تھا سیالکوٹ کا، منڈا سیالکوٹ کا۔ ہاں اس وجہ سے ہو گیا۔ اچھا کیسے، ذرا بتائیں، ایک تو یہ کہ کیسے، کس وجہ سے یہ نکلتے ہیں، دوسرا نکل جائیں تو علاج کیسے ہوگا، اور تیسرا اگر یہ بدنما ہے یا نقصان دہ ہے تو نکلیں ہی نہ، اس کے لیے احتیاط کیا لازم ہے؟ بالکل شبیر بھائی، ان تینوں سوالوں کے جواب دوں گا۔ اور جس طریقے سے آپ کا پیج، میرا پیج، سب لائک کرتے ہیں، اس پہ دیکھتے ہیں، جتنے بھی فالوورز ہیں، یہ ان کی فرمائش پہ، ظاہری بات ہے جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں، آپ لوگ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم کس ٹاپک پہ یہاں پہ ریمیڈی بنائیں، ہم ضرور بنا کے دیں گے اگر آپ کی فرمائش آئے گی۔ تو اس طریقے سے جن لوگوں کی یہ فرمائش تھی کہ جن کو تل بہت زیادہ نکل رہے ہیں، اب تل نکلنے کے کئی ریزنز ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے کہ جن کی وائٹ اسکن ہوتی ہے، گوری اسکن ہوتی ہے، جہاں پہ خون کا دوران رکتا ہے وہاں پہ ایک تل نکل آتا ہے۔ اب تلوں کی بھی قسمیں نکلی ہیں، ایک بلیک تل ہیں، ایک براؤن تل ہیں، ایک میرون کلر کے بھی تل نکل رہے ہیں۔ تو یہ بھی چیزیں، تو یہ اس کو بھی ختم کرے گی جو ہم ریمیڈی بتا رہے ہیں۔ اور انشاءاللہ جب آپ لوگ یوز کریں گے، کیونکہ بعض لوگوں کا پورا چہرہ بھرا ہوا ہوتا ہے تلوں سے، گردن پہ ہوتے ہیں، باڈی پہ ہوتے ہیں، تل ہی تل بننا شروع ہوتے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے بھی ہوتے ہیں، بڑے بڑے تل بھی بنتے ہیں۔ تو اس کو ختم کرنے کے لیے آپ نے ٹوٹلی دو چیزیں لینی ہیں۔ ایک آپ نے لینا ہے یہ چاکسو، اگر اس کو غور سے دیکھیں اس کی شکل ہی ان تلوں کی طرح جو آپ کے چہرے پہ، باڈی پہ بنتے ہیں۔ دیکھیں آپ، جی ہاں، میں اس پہ بھی یہ دیکھیں، آپ اس کو غور سے دیکھیں گے نا تو یہ انہی کی طرح شکل ہے جن کے تل باڈی پہ ہوتے ہیں۔ تو تل تو نہیں نکال کے لے آئے آپ کسی کے؟ نہیں، میں تل نہیں نکال کے لایا، یہ بیج ہوتے ہیں، اچھا، تھوڑے سے کڑوے ہوتے ہیں یہ۔ اچھا، ٹھیک ہے، جڑی بوٹی ہے یہ؟ جی جڑی بوٹی ہوتی ہے، پنساری کے پاس ملے گی۔ یہ اس کا پاؤڈر ہے، آپ یہ لے لیں 50 گرام۔ یہ ہے بیچ بن لال، بیچ بن لال، یہ بھی تلوں کی طرح ہوتے ہیں۔ اس کا وزن بھی آپ لیں گے 50 گرام۔ ان دونوں کو ملا کے آپ ایک ہی مشین میں ڈال کے باریک پاؤڈر بنا کے رکھ لیں، اور اس کی استعمال جو ہے نا بہت کم کوانٹٹی ہے، صرف ایک پنچ، ایک چٹکی صبح ناشتے سے پہلے، ایک چٹکی رات کھانے سے پہلے پانی کے ساتھ، اور یہ کنٹینیو 2 مہینے یوز کرنا ہے آپ نے۔ یعنی صبح سحری کو کھانے سے پہلے لے لیں، شام کو افطاری کے 1 گھنٹے بعد لے لیں پانی کے ساتھ، اور یہ کنٹینیو 2 مہینے یوز کریں، آپ کی باڈی میں سے سارے تل آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یہ بہت آسان ہے۔ دوسری چیز نکلتے ہیں مسے۔ مسے جو نکلتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا یہاں مسا نکل رہا ہے، یہاں مسا نکل رہا ہے۔ وہ زیادہ تکلیف دہ نہیں ہوتا مسا؟ نہیں، تکلیف دہ نہیں ہوتا، لیکن اس کو ہم لوگ تکلیف دہ بنا دیتے ہیں۔ اچھا، وہ کھیل رہے ہوتے ہیں اس کے ساتھ، کھینچ رہے ہوتے ہیں کہ ابھی ٹوٹ جائے گا، ابھی۔ وہ جب ٹوٹتا ہے تو بہت بلڈ نکلتا ہے، خون نکلتا ہے۔ اچھا، ویسے حکیم صاحب تل جو ہے وہ تو ابھرا ہوا نہیں ہوتا، ہاں، نشان ہوتا ہے شاید، جی ہاں، اور مسا ابھرا ہوا ہوتا ہے۔ مسا ابھرا ہوا آپ ہوتا ہے۔ کنٹینیو کریں۔ جی ہاں، جو تل ہے وہ دیکھیں، یہ بلڈ پیوریفائی، خون صاف کرنے کے لیے ہم نے چاکسو اور بیچ بند دیا جو تل ختم کرے گا آپ کے۔ دوسرا، جو جن کو مسے ابھرے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک بات یاد رکھیے گا، آنکھ کے قریب ہو تو یوز نہیں کرنا ہے، اور اگر آپ کے پرائیویٹ ایریاز میں ہو تو یوز نہیں کرنا ہے یہ آپ نے۔ ٹھیک ہے، یہ ٹاٹری ہے، ٹاٹری ایک پھٹکڑی ہوتی ہے، پھٹکڑی الگ چیز ہے، یہ ٹاٹری ہے۔ آپ نے ایسے ڈلے والی ٹاٹری لینی ہے، اور ایسے پانی میں تھوڑا سا گیلا کیا
اور جہاں پہ مسا ہے آپ کے وہاں پہ صرف اس کو رب کرنا ہے, 1 منٹ صبح, 1 منٹ دوپہر, 1 منٹ رات کو, ٹھیک ہے, چاہے وہ چہرے پہ کہیں پہ بھی ہوں, آپ نے صرف مسے کے اوپر رب کرنا ہے, باقی سائڈوں پہ نہیں کرنا. اس طریقے سے 1 منٹ 3 ٹائم کرنا ہے. آپ دیکھیے گا 2 یا 3 دن کیجیے گا, یہ سوکھ کے گرتے جائیں گے, آپ کی باڈی میں سے مسے ختم ہوتے جائیں گے. لیکن یاد رکھیے گا اپنے نازک جگہوں پہ اور جو آنکھ کے قریب ہو وہاں پہ اسے یوز نہ کریں, باقی تمام جگہ پہ یوز کر سکتے ہیں اسے. تو یہ بہت آسان ہے, اور کوشش کیجئے تیز میٹھا کم کھایا کریں. جہاں پہ دیکھیں, یاد رکھیں, میٹھے کی وجہ سے بلڈ میں پرابلمز ہوتی ہیں. تو آپ کے جہاں پہ خون کی گردش رکتی ہے وہاں پہ تل نکل آتا ہے, بعض کو مسا نکل آتا ہے, اور مسا جب نکل آئے تو اس پہ بار بار یہ کھیلتے رہتے ہیں نا, ہاتھ لگاتے رہتے ہیں, یہ نہ کیا کریں. تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ یہ ختم ہو جائے. اچھا یہ بتائیں کہ بدنما جو ہے وہ زیادہ مسا لگتا ہے, تل بدنما نہیں لگتا. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ جن کی جلد زیادہ گوری ہوتی ہے وہ زیادہ نکل آئیں, ہاں, ادھر بہت زیادہ نکل آئے, ورنہ ایک آدھ دو ایک یہاں آدھ سے ہوں, کچھ نہیں ہوتا. ایک آدھ دو یہاں ہوں, کبھی ہاتھ پہ ہلکے پھلکے ہوں تو وہ نہیں برے لگتے. یہ بڑھنا کسی میں یا کسی میں کم ہونا, اس کی کیا وجہ ہے بھئی؟ جب اب کوئی خون کا مسئلہ ہے یا کوئی بیماری چلی ہے تو پھر وہ متواتر چلتی ہوئی نظر ہی آتی ہے, تو یہ رک کیسے جاتے ہیں؟ یعنی کسی کو کم یا کسی کو زیادہ کیسے ہوتے ہیں؟ دیکھیں اس میں بھی کئی پرابلم ہوتی ہیں. میں نے اس لیے عرض کیا کہ جہاں پہ خون کا دورانیہ رکتا ہے وہاں پہ ایک مسا نکل آتا ہے, ایک تل نکل آتا ہے. اب تل بھی میں نے کہا نا 2-3 کلر کے آ رہے ہیں, براؤن بھی آ رہے ہیں, بلیک بھی آ رہے ہیں, میرون کلر کے حالات کے بھی تل حساب سے نکل انہوں نے رہے کلر چینج کر دیے ہیں. تو یہ بھی ایک چیز ہے. تو یہ تینوں کو ختم کرتی ہے یہ, اور اسی لیے میں نے کہا کہ میٹھا کا استعمال تھوڑا سا کم کر دیں تاکہ خون میں جو ہے آپ کے جو ہے پرابلم نہ ہو, جس سے مسے یا تل نکلتے ہوں. تو یہ جو دونوں چیزیں میں نے بتائی ہیں یہ میں نے کئی بار آ کے بتائی ہیں, اور جنہوں نے یوز کیا سب کے تل ختم ہوئے, مجھے دعائیں دی ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ شبیر بھائی کو بھی دعائیں دیں, مجھے بھی دیں, اور یہ جو نیوز 1 کا جتنا سیٹ ہے, جتنے لوگ کام کر رہے ہیں, سب کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے, کیونکہ آج کل دعاؤں کی ضرورت ہے. ہاں, دواؤں سے زیادہ دعاؤں کی ضرورت ہے, ملک کو بھی اور ہمیں بھی. بالکل. اچھا یہ جو مسے ہیں ان کے آپریشن بھی ہوتے ہیں, جی ہاں. تو ایز اے حکیم آپ کیا سمجھتے ہیں, وہ آپریشن کرنے والے ٹھیک ہیں؟ دیکھیں تقریباً ڈاکٹرز, معالج, حکیم جو بھی ہیں سب تقریباً ایک ہی پیج پہ ہوتے ہیں. ہمارے راستے وہیں سے الگ ہوتے ہیں جہاں پہ آپریشن ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, کوئی ڈاکٹر برا نہیں ہے اگر آپ کو ڈاکٹر نے مشورہ دیا, کیونکہ بعض کی جڑیں بڑی مضبوط ہوتی ہیں ان مسوں کی, تو ان کو آپریٹ کیا جاتا ہے, اور بالکل معمولی سے آپریٹ ہوتے ہیں یہ, تو کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں, تو کوئی حرج نہیں ہے. اچھا کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ نہیں کرواتے تو وہ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں, ایسا ہے؟ دیکھیں بڑھنا اس لیے شروع ہو جاتے ہیں کہ وہ اس سے کھیل رہے ہوتے ہیں نا, اسے بار بار پکڑ کے ایسے ایسے کر رہے ہوتے ہیں کہ شاید ٹوٹ جائے. وہ ٹوٹتا نہیں ہے, وہ لمبا سا ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے نا, اس کی وہ بالکل بعض لوگوں کے یہاں چہرے پہ ہوتا ہے تو یوں لٹک سا جاتا ہے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس میں درد نہیں ہوتا, لیکن پھر آہستہ آہستہ درد بھی شروع ہو جاتا ہے. درد اس لیے ہوتا ہے کہ وہ ورم ہو جاتا ہے, کھینچتے ہیں نا اسے, اور پھر جب یہ رگ کے قریب ہوتی ہیں تو پھر وہ درد بھی کرتی ہیں. اور اس لیے میں نے کہا کہ جب آپ یہ ٹاٹری استعمال کریں گے یہ ہلکی ہلکی جلن کرے گا. پہلی بار میں کچھ نہیں ہوگا, سیکنڈ ٹائم پہ جب آپ پانی میں ایسے, کیونکہ لگانا بھی ایسے ہے نا, ایسے گیلا کیا آپ نے اور پھر اسے رگڑنا ہے, پھر ایسے گیلا کیا پھر ایسے رگڑنا ہے, صرف مسے کے اوپر رگڑنا ہے اور سائڈوں پہ نہ کریں. اچھا یہ بالکل جو مسا ہے آپ کا یہ دودھ کی طرح وائٹ ہو جائے گا, پھر اس کے بعد یہ خشک ہونا, جلنا شروع ہو جائے گا آہستہ آہستہ. پھر ایک دن آئے گا, تھوڑا سا آپ ایسے کریں گے نکل ہی آئے گا. اچھا ایسا بھی دیکھا ہے کہ مسا تو ہوتا ہے اسکن کے کلر کا, ہاں, اور تل ہوتا ہے کالا, جیسے کہ آپ پہلے تو کالا ہوتا تھا, آج کل بیماریوں میں نے بھی نیا رنگ لے لیا ہے, جی جی, تو مختلف رنگ کے, لیکن کچھ مسے بھی کالے ہوتے ہیں. ہاں, اس کی مسے کالے بھی ہوتے ہیں, براؤن بھی ہوتے ہیں, اچھا اس کی کیا ڈارک بھی وجہ ہوتے ہیں, بعض کے پھول کی طرح بنے ہوئے ہوتے ہیں, وہ ایسا بھی مسا ہوتا ہے, بھی ابھرا کہتا ہے کہ ہوا بھائی ہوتا میرا بھی کلر ہے لیکن بھائی. پھر بھی آپ ایک بار اپنے قریبی اسکن کے ڈاکٹر کو ضرور دکھا دیا کریں کہ آیا اس کے اوپر ہم کوئی چیز رب کر سکتے ہیں کہ نہیں, کیا آیا وہ بہت زیادہ سینسیٹیو تو نہیں ہے, یا اس کی جڑیں بہت زیادہ مضبوط تو نہیں ہیں, جس سے یہ ہے کہ پھر, کیونکہ مسے کو اگر آپ بہت زیادہ چھیڑیں گے اس میں سے جو بلڈ نکلتا ہے بہت زیادہ نکلتا ہے, خون بہت زیادہ نکلتا ہے. وہ گندا بھی ہوتا ہوگا. ہاں ہاں, خون نکلتا ہے, بہت زیادہ نکلتا ہے, بند کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اچھا یہ بتائیں چھوٹے بچوں کو نکلتا ہے؟ بچوں کو نہیں, چھوٹے بچوں کو تو نہیں نکلتے, نہیں نکلتا, بڑوں کو نکلتے ہیں زیادہ تر یہ 20-22-25 سال کی عمر کے بعد. 14-15 سال کے بعد سے ہی مسے اور تلوں کا انبار آنا شروع ہو جاتا ہے. صحیح. اچھا یہ بھی مشورہ دے دیں کہ اگر کسی کو تل یا مسے ہوں تو اس پر پانی وغیرہ لگا سکتے ہیں؟ ہاں ہاں, نہا دھو سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایسا تو نہیں کہ جیسے زخم سے متعلق کچھ نہیں احتیاط نہیں نہیں, ہوتی ہے؟ اس میں زخم کوئی بھی بنتا بھی نہیں ہے. اچھا اب یہ بتائیں کہ یہ مسے تل مجھے نکلے ہی نہ, میں نے آج سے جو ہے اس کی احتیاط لازم کر لی ہے, جی ہاں,
تو میں کیا کیا کروں؟ دیکھیں سب سے پہلے تو اول تو نکلے نہیں، کیونکہ اب آپ کی اسکن کی کیا پوزیشن ہے یہ تو پتہ نہیں ہے، لیکن اس لیے میں نے کہا کہ ہر چیز کو میانہ روی کے ساتھ رکھیں، آپ بے تحاشا اسپائسی نہ کریں، بے تحاشا میٹھا نہ کریں. اس کا تعلق ہے اس سے؟ یہاں اس سے ہوتا ہے، اسکن سے ہوتا ہے. تو جب آپ کی اسکن میں پرابلم نہ ہو تو آپ نے اپنے آپ کو، جیسے گلاب کا پانی ہے، اپنے عرق گلاب ہے، اس کا استعمال کیا کریں. آپ اپنے گھر کے کولر میں تھوڑا سا پانی ڈال دیا کریں اس کا، تو اس سے بھی آپ کی اسکن کے لیے بھی بہتر ہے اور دوسرا فریشنس کے لیے بھی بہتر ہے. اچھا، کچھ چیزیں ایسی جسم پہ نکل آتی ہیں جس کے بارے میں بندے کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ پھوڑا ہے، یہ تل ہے، یہ مسا ہے، یہ پھنسی ہے، یہ ایکنی ہے، یا یہ کچھ اور کسی جانور نے کاٹا ہے. ایسے شخص کو کیا مشورہ دیں گے؟ دیکھیں اسی لیے میں نے آپ سے شبیر بھائی عرض کیا کہ اگر آپ کی باڈی میں کوئی کمپلیکیشنز نظر آتی ہیں تو اپنے قریبی مولد سے ایک بار ضرور ذکر کریں، اسے چیک کروا لیں، تاکہ اس کی کون سی قسم ہے اسی حساب سے اس کی ایک دوا بتائی جاتی ہے. چاہے وہ آپ کا حکیم ہو، چاہے آپ کا میڈیکل ڈاکٹر ہو، کیونکہ ڈاکٹر ماں باپ ہوتا ہے. آپ اسے ضرور دکھا دیا کریں تاکہ آپ کو ایک اچھی چیز بتا سکیں. اور کوشش کریں کہ جس طریقے سے کوئی الرجی ہوتی ہے، خارش ہوتی ہے، تو ایسے ناخنوں کے ساتھ مت کھجائیں. ہاں، وہ ناراض ہو جاتا ہے. آپ جو ہے اس کے اندر اور بیکٹیریاز ڈال دیتے ہیں. وہ ناراض بھی ہو جاتا ہے وہ. اچھا یہ بتائیں کہ عموماً کیا کراچی میں تو ماشاءاللہ، بلکہ پورے پاکستان میں مچھروں کی تو مارکیٹ ہے. ہاں ہاں، اگر ہمارے ہاں مطلب کوئی دنیا میں کہیں مچھر ایکسپورٹ کرنے کی اجازت مل جائے تو ہمارے ملک سب سے بڑا ایکسپورٹر ہوگا. ہر جگہ جا بجا مچھروں کا ایک لشکر جراح جا رہا ہوتا ہے. یہ مچھر جب کاٹتا ہے حکیم صاحب تو جلد ابھر جاتی ہے اور بندے کو دل کرتا ہے اس جگہ کو نوچ ڈالے، ناخن مارے، دانت مارے. کیونکہ اچھا بعض اوقات مچھر بھی بہت چالاک ہوتا ہے نا، وہ ایسی جگہوں پہ ڈنک مارتا ہے جہاں پہ خارش بھی نہیں ہو سکتی. جیسے یہ انگلیوں کے درمیان مارے گا، پاؤں کی انگلیوں کے درمیان مارے گا، گردن یا کہیں ادھر گھس جائے گا. تو پتہ نہیں یہ مچھروں میں مطلب کیا کوئی ٹریننگ ہوتی ہے کہ ایسی جگہ پہ مارنا ہے ان کو؟ دیکھیں اب تو مچھر کی مرضی ہے، جہاں پہ بھی کاٹے وہ ہم تو روک بھی نہیں سکتے ہیں، لیکن مچھر نہ آئے یہ ہم کوشش کرتے ہیں. مچھر سے اپنے آپ کو کیسے بچا سکتے ہیں؟ آپ نے لینا اجوائن اور کلونجی، یہ دونوں کو لے کے گھر کوئلے پہ ڈال کے دھونی دے دیں گھر پہ. آپ دیکھیے گا مچھر آپ کے قریب نہیں آئے گا، دوسرا یہاں سے نکل جائے گا، وہ برابر والے گھر میں چلا جائے گا. تو ہم اس کو بھی اجوائن دے دیں گے. جتنے لوگ بھی ہیں اگر دھونی دیں گے اجوائن اور کلونجی کو ملا کر تو مچھر دور ہو جائیں گے انشاءاللہ. آپ ڈینگی سے اور خطرناک بیماریوں سے بھی محفوظ. لیکن لگ جائے تو یہ جو ابھار کرتا ہے، جیسے چونکہ ہم تل اور مسے کا ذکر کر رہے ہیں، اس کا تعلق بھی اسکن اور ابھار سے، اس کو کیا کریں؟ وہ تھوڑی دیر میں خود چلا جاتا ہے؟ ویسے تو تھوڑی دیر میں خود چلا جاتا ہے، ادروائز آپ کوکونٹ آئل لگائیں. کوکونٹ آئل کیونکہ اینٹی سیپٹک ہوتا ہے. بچے بھی بہت تنگ ہوتے ہیں بیچارے. ہاں، کوکونٹ آئل لگائیں گے تو یہ تھوڑی دیر میں صحیح ہو جائے گا. اچھا، اور جو کوکونٹ آئل اگر لگا کے بیٹھیں تو آتے نہیں ہیں کیا اس پر؟ نہیں آتے ہیں مچھر کو. تو آپ نے وہ تو مختلف قسم کے جراثیم کش جو ہیں لکوڈس نکلی ہوئی ہیں جو مچھروں سے دور رکھنے کے لیے ہوتی ہیں، تو وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. لیکن پھر وہ بچوں کو نہ یوز کریں کیونکہ بچے بار بار ہاتھ منہ میں ڈالتے ہیں. تو یہ اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ لیکن ہاف سلپ نہ پہ نہ کریں، فل سلپ پہ نہ کریں جب مچھروں کے دن ہو. تو جب یہ ابھرے تو اس کے اوپر کوکونٹ آئل لگا دیں. کوکونٹ آئل لگائیں. اور گھر میں اگر مچھروں سے بچنا ہے تو اجوائن اور کلونجی ملا کر اس کی دھنی دیں آپ. اچھا، ہماری پرانی جو بڑی بوڑھیاں اچھا، اس اجوائن اور کلونجی کا ایک اور بینیفٹ بھی ہے، جن کے گھر میں کھٹمل بہت زیادہ ہو گئے ہیں الماریوں میں، پلنگ میں، چیزوں میں، یہ اس کو بھی ختم کرنے میں مدد دیتی ہے. اچھا، اسی وجہ سے میرے خیال میں ہماری بڑی بوڑھیاں جو ہیں وہ مختلف قسم کی دھنیاں بہت دیتی تھیں. ہاں، جب صبح نہا دھو کے سب نکلے ہیں تو اسے ڈال دیا تاکہ پھر گھروں کو بند کر دیا. اب اس کے وہ دیواروں میں وہ دھواں رچ بس جاتا تھا. تو شاید یہ اسی کیڑے مکوڑے کچھ چیزیں ایسے، حالانکہ اسمیل اس کی اجوائن اور کلونجی کی بری اسمیل نہیں ہے، ہاں صحیح ہے، لیکن مچھروں کو اس کی اسمیل شاید بری لگتی ہے تو وہ نکل جاتی ہے. مطلب وہ جاتے آتے بدوا دیتے ہوں گے، یار خوشبو تو اچھی دے، لگاؤ کوئی سی خوشبو لگا رہا، ہم جا رہے ہیں بھائی یہاں سے. نہیں، یہ بات آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس سے یہ ہے کہ مچھر دور ہو جاتے ہیں. اچھا جی، اب یہ بتائیں کہ بعض زخم کہتے ہیں یا ابھار کہتے ہیں یا ڈنک کہتے ہیں، وہ حکیم صاحب ایسے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ مچھر نے کاٹا ہے یا کوئی الرجی نکلی ہے. کوئی فوری نشاندہی کہ رات کے 2 بجے ڈاکٹر کے پاس تو صبح جائیں گے، فوری نشاندہی نہیں ہو پا رہی اور تکلیف ہو رہی ہے، ابھار بھی ہو رہا ہے، لگ رہا ہے الرجی ہو گئی ہے، مچھر نے کاٹا ہے، کسی اور کیڑے نے کاٹا ہے، تو آپ حکمہ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ امیجیٹلی یا انیشیلی کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، جن کو اب وہ کانٹی ہوئی چیز کی اس کے اوپر ابھار پہ بات ہوتی ہے. اگر آپ کو درد بہت شدید ہو رہا ہے کہ آپ قابو سے باہر ہو رہا ہے آپ کا،
تو فوری طور پہ قریبی ایمرجنسی میں ضرور جا کے دکھا دیں آپ. سب سے پہلے تو یہ کوشش کیجیے. دوسری چیز یہ ہے کہ ایک پتھر سا ملتا ہے گندک آملہ سار. ہاں گندک آملہ سار اس کا پورا نام ہے. اس کو پاؤڈر بنا کے سرسوں کے تیل میں ملا کے آپ متاثرہ جگہ پہ لگا سکتے ہیں. اور لیکن پہلی کوشش کریں کہ آپ کا قریبی کنسلٹنٹ آپ کو دیکھ لے تو زیادہ بہتر. اگر معمولی نوعیت ہے تو اسی سے ہی صحیح ہو جائے گا. لیکن ادروائز دیکھیں کہ تکلیف بڑھتی جا رہی ہے تو فوری طور پہ آپ اپنے قریبی ایمرجنسی پہ دکھا دیں کہ آیا کوئی خطرناک چیز نے تو نہیں کاٹ لی ہے. اچھا، ہم دوبارہ تل و مسے پہ آ جاتے ہیں. میرے ذہن میں ایک سوال تھا جو رہ گیا تھا. یہ ہو سکتا ہے حکیم صاحب کہ خدا نخواستہ میں نے محسوس کیا کہ مجھے یہاں پہ تل نکل رہا ہے یا مسا نکل رہا ہے تو یہ تیزی سے پھیل جائے، ایسا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پھیلتا بھی ہے. مسے 1 سے 4 ہو جاتے ہیں، 5 ہو جاتے ہیں، ایسا بھی ہے. تو اسی لیے میں نے کہا کہ آپ دیکھیں کہ اگر آپ کی باڈی پہ جو تل یا مسے نکل رہے ہیں تو آپ نے یہ چاکسو اور بیج من یہ دونوں 50-50 گرام لے کے پاؤڈر بنا لیں. 1 چٹکی صبح 1 چٹکی شام استعمال کریں. جو نکل رہے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے اور آنے والے بھی نہیں آئیں گے. جو آنے والے ہیں ان کا استقبال نہیں ہوگا، اس کا بھی استقبال نہیں ہوگا، ان کو بالکل کہ اسکن رپورٹ صاف ہو جائے گی آپ کی. تو یہ کیا خون میں شامل ہو جاتی ہے دوائی جو یہ خون میں شامل ہوتی ہے. بلڈ پیوریفائی بھی ہے یہ، اور اس کے فائدے اور بھی ہیں. یہ کمر ٹانگوں کے درد کو بھی ختم کرتی ہے. اچھا ہاں اس کے بہت سارے اور بھی بینیفٹس ہیں. خون صاف کرتی ہے، پھوڑے پھنسی دانے نکلتے ہیں ان کو بھی ختم کرتی ہے. تو یہ استعمال کیجیے. ایک ہوتی ہے کہ جل جاتا ہے انسان، جلنے کے بعد زخم ٹھیک ہو گیا اس کا نشان رہ جاتا ہے. ہاں اب اس کے نشان کو آپ کیسے ختم کریں گے؟ آپ نے لینا ہے گل ختمی 50 گرام، سندل پاؤڈر 50 گرام، سفیدہ کاشغری 50 گرام. ان کو ملا کے باریک پاؤڈر بنا لیں. پھر جتنا لگانا ہو اتنا دودھ میں یا ارک گلاب میں پیسٹ بنا کے جہاں جہاں پہ یہ نشان ہے لیپ کر لیں. واہ 15 منٹ لگا رہنے دیں. پھر پانی کا اسپرے کریں، ہلکے ہاتھ سے رب کریں. 1 منٹ رب کریں اور دھو لیں. ایک ٹائم روزانہ 1 مہینہ کر لیں. آہستہ آہستہ صاف ہو جائے گا. بالکل. سبحان اللہ، بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو. آپ نے کون سے ختمی کا؟ گل ختمی. گل ختمی کے ساتھ اس سیگمنٹ کو بھی ہم ختم کرتے ہیں اور آپ جیسے گل کو رخصت کرتے ہیں. ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد. خوش آمدید. ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں برکت رمضان نشریات کے ساتھ. اور اب چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں بچوں اور نوجوانوں کے درمیان ہوتا ہے نعتیہ مقابلہ. اور یہ ذکر مصطفیٰ کی محفل جو ہے اس کا آغاز ہونے جا رہا ہے. تو سیگمنٹ کا نام ہے برکت ذکر مصطفیٰ. آپ یاد آئے تو پھر یاد نہ آئے کوئی. برکت ذکر مصطفیٰ میں ہمارے آج 3 نوجوانوں کے مابین مقابلہ ہے. عبداللہ ارشد، اسود علی اور محی الدین رضا قادری. ان تینوں کے مابین مقابلہ ہے. السلام علیکم اور آپ کا شکریہ، آپ تینوں تشریف لائے. اور موجود ہیں ہمارے ساتھ 2 ججز، پاکستان کے سینئر ثنا خواں عبدالحمید رانا سووردی صاحب، آپ کو السلام علیکم. السلام. اور ان کے ساتھ موجود ہیں نوجوان ثنا خواں جناب سلمان عالم، آپ کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ دونوں کا بھی شکریہ، آپ تشریف لائے. برکت ذکر مصطفیٰ، اور اس لیے کہ ذکر مصطفیٰ کی جو محفل ہے، جو نعت ہے، جو ذکر مصطفیٰ کا ایک اہم ٹول ہے نعت شریف، اس کے فن کا مقابلہ ہے. تو 2 ایسے ثنا خواں ہوں گے جو آج آگے جائیں گے جی، اور ایک کے سفر کا اختتام ہوگا. یہ میرے خیال میں یہ آخری آخری راؤنڈ ہے. اس کے بعد جو ہے Second وہ round شروع ہوگا. جو ہاں 2 اب تک آگے آئے ہیں ان سب کے مابین مقابلہ کل سے شروع ہوگا. تو چلتے ہیں پہلے کنٹیسٹنٹ کی جانب. عبداللہ ارشد، آپ اپنا کلام پیش کریں. کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ عالی. کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ عالی. مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی، قطاریں لگائیں کھڑے ہیں سوالی. کھلا ہے سبھی کے
چلتے ہیں بریک کی جانب. ایک بریکنگ نیوز ہے, اس کے بعد ہوتی ہے آپ سے دوبارہ ملاقات. آمدید, ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں برکت رمضان نشریات کے ساتھ, اور سیگمنٹ ہمارا چل رہا ہے برکت ذکر مصطفیٰ. یہ نعتیہ مقابلہ ہے اور آج 3 بچوں کے مابین یہ مقابلہ ہو رہا ہے. عبداللہ ارشد, اسفد علی, محی الدین رضا قادری. 2 کے سفر کو آگے جانا ہے, یعنی ان کا سفر جاری رہے گا. 1 کے سفر کا اختتام ہونا ہے. اور وقفے پہ جانے سے پہلے عبداللہ ارشد نے کلام پیش کیا تھا, تو ہم پہلے ججز سے پوچھتے ہیں انہوں نے کیسے پڑھا, پھر آگے چلتے ہیں. جی عبداللہ ارشد, ان کو ضرورت ہے کہ یہ تھوڑی سی نعت کو سیکھیں, کیونکہ انہوں نے آستائی کے اندر ہی یہ اتنے اسکل چینج کر رہے تھے, جیسے بھی ہم بات کر رہے تھے, تو ان کے ساتھ اسکل پرابلم ہے. اور دوسرا یہ کہ بیٹا جب نعت پڑھتے ہیں نا تو منہ کھول کے نعت پڑھتے ہیں. کھلا ہے سبھی کے, آپ بالکل منہ بند کر کے نعت پڑھ لو. تو آپ کو تھوڑا چاہیے کہ کسی اچھے نعتخواں کو اور سنیں اور پھر پریکٹس کر کے آئیں. جی عبدالحمید صاحب. جی ہاں, یہ جب پڑھ رہے تھے نا تو ان کے اسکل جو ہے واقعی ان کا جو انداز تھا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یہ کس انداز میں پڑھ رہے ہیں. اسٹارٹ تو انہوں نے لیا جیسے ابھی بھائی نے بتایا, طرز اسکیل سب میں فرق. ہاں فرق تھا تھوڑا بس. چلیں جی, اگلے ثنا ہے اسود علی. جب تک جیوں میں آقا کوئی غم نہ پاس آئے, کوئی غم نہ پاس آئے. جب تک جیوں میں آقا, جب تک جیوں میں آقا کوئی غم نہ پاس آئے. جو مروں تو لحد پر تیری رحمتوں کے سائے. جو مروں تو لحد پر تیری رحمتوں کے سائے. جب تک جیوں میں آقا. سبحان اللہ. جی سلمان. ایک تو شبیر بھائی, انہوں نے ان کی آواز اچھی ہے, لیکن یہ ہے کہ شاید گھبرا رہے ہیں یا پریکٹس میں نہیں ہے. دوسری چیز یہ کہ ہر الفاظ میں یہ عین بہت زیادہ بول رہے ہیں. آقا, جب تک میں جیوں, تو یہ تھوڑا سا آکورڈ لگ رہا ہے. اور ایسا لگ رہا تھا جیسے ریدھم خود بنا رہے ہیں. ہاں جی, ایسا بنا ایگزیکٹلی, یہ اگلا پوائنٹ میں یہ بولنا تھا. یہ چلت بھی نہیں پڑھ پا رہے تھے اور ٹھہر کے بھی نہیں پڑھ پا رہے تھے. پھر اسکیل کا بھی انہوں نے انترے میں جو استاد ضروری بیٹا جو آپ کو سب سکھائے. جی عبداللہ. کوشش کر رہے تھے کہ یہ اس طرح کوشش کر رہے تھے کہ میری ادائیگی صحیح ہو جائے. یہ میں نے تو یہ اندازہ لگایا کہ یہ کوشش یہ اسٹرگل میں تھے. ہاں, کہ میری لفظ جو ہیں ادائیگی کے یہ صحیح ہو جائے. بارڈر پہ چل رہے تھے. مگر یہ ہے کہ ان کی آواز میں طاقت جو ہے اللہ نے جو ان کو دیے, اگر یہ چاہیں تو اس کو استعمال کر محنت کریں تو اور آگے جا سکتے. چلیے محی الدین رضا قادری. سبحان اللہ. مدینے سے بلاوا آ رہا ہے, مدینے سے بلاوا آ رہا ہے, مدینے سے بلاوا آ رہا ہے. میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے, میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے. یہاں مرضی نہیں چلتی
نہیں چلتی کسی کی، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے۔ ماشاء اللہ۔ جی سلمان عالم بتائیے۔ یہ بہت اچھا پڑھ لیتے ہیں اور آواز بھی ان کی ماشاءاللہ اچھی ہے، خرج ہے، تھوڑی بیس والی آواز ہے، تو میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ یہ ماشاءاللہ اینڈ تک اچھا جائیں گے، لیکن ایک جگہ لینے کے چکر میں انہوں نے اسکیل چینج کر دیا۔ ہاں آخر میں انہوں نے اسکیل چینج کر دیا۔ اچھا لیکن پڑھ یہ لیتے وہ اس جگہ پر ہے کہ اگر سمجھایا جائے تو ٹھیک ہو جائے۔ ہاں جی، آپ نے جگہ وہ لینی ہے جو آپ کے گلے میں آ رہی ہے اور بآسانی آپ اس کو ختم کر لیں، سمپل حل یہ ہے۔ ایکسٹرا جگہ لگانے کی جگہ میں جائیں گے نا تو پھر کام بگڑ جاتا ہے، اتنی لگائیں جتنے گلے میں جگہ، سمپل۔ اچھی نعت کر کے پڑھیں، آپ کا اسکیل اس سے اوپر پڑھ سکتے تھے، آپ نے گھبراہٹ میں ایک سر نیچے لے لیا، آپ ایک سر اوپر لے کے پڑھتے، آپ بہت اچھا پڑھتے۔ اور جی عبدالحمید صاحب، وہ آپ نے جو کہا نا یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، وہ وہاں پر آ کے آپ نے جو ہے کوشش یہ کر رہے تھے کہ میں اس کو تھوڑا سا جو ہے، دیکھیں آپ نے کوشش کی کہ میں تھوڑا اس کو اوپر لے جاؤں، یہ حقیقت ہے۔ ہم نے جو محسوس کیا کہ میں اس کو اوپر لے کر جا کے پھر وہ اپنے اس کو واپسی اپنی جگہ پہ آؤں، تو وہ وہاں سے آپ ڈسٹرب ہو گئے۔ ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، مگر بہت اعلیٰ پڑھا، بہت اچھا پڑھا آپ نے۔ اب جب بھی آپ آئندہ آپ کہیں بھی جائیں پڑھیں تو پہلے آپ اپنی تیاری کو مکمل رکھیں، ٹھیک ہے۔ بہت اچھا پڑھا آپ نے ماشاءاللہ، اور آپ کی آواز میں درد بھی ہے، سوز بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو عزت سبحان اللہ۔ تو جو تین ہمارے ثناء تھے، عبداللہ ارشد، اسود علی، محی الدین رضا قادری، ان میں سے ایک کے سفر کا ہوگا اختتام، دو جائیں گے آگے، اور یہ آج ہمارے پہلے راؤنڈ کا اختتام ہو گیا۔ کل سے ان سب کے مابین مقابلہ شروع ہو جائے گا جو دو ہر روز سلیکٹ ہو کر اوپر جا رہے ہیں۔ تو ہمارے آج کے وہ ساتھی، وہ ثناء جن کے سفر کا اختتام ہوگا، ان کا فیصلہ ہوگا ابھی ہمارے ججز کریں گے، لیکن آپ تینوں کے لیے میٹرو کی جانب سے اور شفق آئل کی جانب سے گفٹ ہیمپرز ہیں، وہ آپ کے ساتھ جائیں گے، اور ساتھ پیزا میکس کا ایک واؤچر بھی ہے۔ اور پیزا میکس کا یہ پیغام ہے کہ پیزا میکس کی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کریں اور 50% ڈسکاؤنٹ اویل کریں، یعنی 50% ڈسکاؤنٹ ملے گا ہر اس صارف کو جو پیزا میکس کی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرے گا۔ تو آج کا یہ جو مقابلہ تین کے درمیان ہوا، اس میں سے کون سے دو خوش نصیب ہیں جو منتخب ہوئے ہیں اور کون سے ایک ہیں جن کے سفر کا اختتام ہوا ہے، میں آپ کو بتاتا چلوں۔ اسود علی آپ آگے جا رہے ہیں اور محی الدین قادری آپ آگے جا رہے ہیں۔ عبداللہ ارشد آپ کے سفر کا اختتام ہوتا ہے، لیکن بیٹا یہ فن کا یا آج کے مقابلے کا جس میں آپ نے فن کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کی، اس کا اختتام ہے فن نعت خوانی، یا صرف نعت خوانی کا کوئی اختتام کبھی بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ، اور آپ بھی نعت خوانی اسی طرح کرتے رہیں گے اور اچھا پڑھیں گے، جسے اساتذہ بتاتے ہیں، ججز بتاتے ہیں، اس پر عمل کریں گے تو آگے جا کر انشاءاللہ تعالیٰ کسی اور مقابلے میں آپ اس سے بہت بہتر پڑھیں گے۔ عبدالحمید صاحب کلام پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا مصطفیٰ خیر الورا، تیرے جیا کوئی نہیں، یا مصطفیٰ خیر الورا، یا مصطفیٰ خیر الورا، تیرے جیا کوئی نہیں، کنوں کواں تیرے جیا، آقا تیرے جیا کوئی نہیں، یا مصطفیٰ خیر الورا، تیرے جیا
ते ताज होवे कोई, लबां ते ताज होवे कोई, मैनू ते है इन्ना पता, आका तेरे जिया कोई नहीं, या मुस्तफा खैरुल वरा। अक्सा दे विच आका मेरे पढ़ के नमाज पीछे तेरे, पढ़ के नमाज पीछे तेरे, नबियां नू भी कहना पया कि आका तेरे जिया कोई खुशामदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं बरकत रमज़ान नशरियात के साथ, जो आप न्यूज़ 1 से देख रहे हैं बराह रास्त। अब चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब जिसमें इल्म की बात होती है उलमा के साथ, और सना खानन मुस्तफ़ा अक़ीदत के फूल निछावर करते हैं। सेगमेंट का नाम है बज़्म इल्म अक़ीदत। बज़्म इल्म अक़ीदत में हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती ग़ुलाम दस्तगीर साहब। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। अल्लामा मदनी रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आपको भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका भी शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। और मौजू है आज का ना अहलों को मनसब देना, यानी जो उस मनसब का अहल नहीं है उसको आप वो मनसब दे देते हैं, फिर भुगतें, देखें क्या हो रहा है। चलें जी, तो पहला सवाल मुफ्ती साहब आपसे, ना अहल को मनसब सुपुर्द करने का दीनी और दुनियावी क्या नुकसान है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ना अहल को मनसब देने का नुकसान जो इस वक्त नज़र आ रहा है पूरी दुनिया के सामने है, चाहे वो इक़्तिदार हो, चाहे वो घर का हो, चाहे मिंबर रसूल हो, चाहे मिंबर हो, चाहे कोई फैक्ट्री हो। यानी नबी करीम अलैहिस्सलाम का वाज़ेह फरमान है, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन। तुम में से हर शख्स रियाया है, हर शख्स मसऊल है। यानी हर वो बंदा है जो हाकिम भी है और रियाया भी है। यानी मैं हूँ, मिसाल के तौर पर आप हैं। हम अगर बाएतबार शोहर का देखें तो हम हाकिम हैं, लेकिन औलाद के एतबार से हम जिसकी नौकरी करते हैं उसके एतबार से रियाया हैं, लेकिन जो हमारे मातहत हैं उनके लिए हम हाकिम हैं। सही। तो क़यामत के दिन हर एक नेमत के बारे में पूछा जाएगा। तो इसी तरह इक़्तिदार भी नेमत है। अल्लाह के कलाम ने इरशाद फरमाया वाज़ेह तौर पर, फरमाया अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा, कि अमानतें उनके अहल के सुपुर्द करो। वाह वाह। क़िबला हदीस में हमने ये खुद पढ़ा है कि अब तो खैर मसला ही उल्टा है। अब तो कोई नाजिम बन जाता है, कोई इक़्तिदार जी जाता है, वो भंगड़े डालता है, ढोल बजाता है। लेकिन एक वक्त था, यानी सहाबा किराम की ज़िंदगी हम पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि सहाबा किराम वो हस्तियाँ हैं कि जब उन्हें इक़्तिदार मिलता तो वो ज़ारो क़तार रोया करते थे। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जब विसाल पाक हुआ तो सैयदना उमर फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला ज़ारो क़तार रोया करते थे और फरमाते थे कि अबू बकर मुझे किस आजमाइश में डाल के चले गए, मैं कल क़यामत के दिन क्या हिसाब दूंगा। कि अगर एक कुत्ता भी नहर फ़ुरात के किनारे भूखा प्यासा सो गया तो अल्लाह की बारगाह में उस अल्लाह ने मुझसे पूछ लिया कि उमर ये क्यों सोया था। आप अंदाज़ा लगाइए, सैयदना फ़ारूक़ आज़म फरमाते हैं कि हुज़ूर की ज़िंदगी ज़ाहिरी जो हयात तय्यबा है उसके अंदर मैं क्या करता था कि एक बूढ़ी औरत थी, मैं उसके घर पे जाता था। कि भला आप ये देखें कि हमारे असलाफ, हमारे बुज़ुर्गों का तरीक़ा क्या है। ख़ुद हाकिम नहीं है अभी, लेकिन अपनी ज़िम्मेदारी समझते हुए वो बूढ़ी अब नाबीना थी और मैं उसका काम काज कर दिया करता था। घर की सफाई कर दी, कुछ पानी वानी ला कर दे दिया, दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी ला कर दे दी। फरमाते जब हुज़ूर का विसाल ज़ाहिरी हुआ ना, तो मैंने क्या देखा, जब सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा बने तो मैं क्या देखता हूँ कि जिस दिन मैं रोज़ाना जा रहा हूँ तो सारे काम हो चुके हैं। उसके घर की सफाई भी है, पानी भी रख दिया गया है,
میں حیران ہوں کہ یہ کون کر جاتا ہے. آج سے پہلے تو کوئی نہیں کر کے جاتا تھا, اب کون کر جاتا ہے. صحیح. فرماتے ہیں ایک دن میں پہلے چلا گیا اور میں چھپ گیا, میں نے کہا میں دیکھوں کون کرتا ہے. تو میں نے دیکھا کہ میں حیران رہ گیا کہ خلیفۃ المسلمین, خلیفہ اول, خلیفہ بلا فصل اللہ اللہ. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خود تشریف لاتے ہیں اور سارے کام کر جاتے ہیں. اب جو بات سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمائی وہ قابل غور ہے. آپ نے فرمایا کہ آپ کو دیکھ کر مجھے لگا کہ واللہ یہ منصب آپ کا ہی ہو سکتا ہے, آپ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. تو جو نااہل ہیں آپ ان کو منصب دیں گے. تو آپ دیکھیے اس وقت پارلیمنٹ سے لے کے مسجدوں تک کا برا حال ہے. ہاں کیا پارلیمنٹ کا حال ہے, یعنی وہ یہ مقدس مقام ہے پارلیمنٹ کہ جہاں امت کے فیصلے کیے جاتے ہیں, جو ہمارے ہاں عدالتوں کا حال ہے, جو ہمارے ہاں تھانوں کا حال ہے, جو ہمارے ہاں مسجدوں کا حال ہے. مطلب انسان کس چیز کو رویٹ کر صحیح. اور کس چیز کی اصلاح کی بات کرے. ہاں بس ہم تو ظاہر سی بات ہمیں تو ہے حکم اعظم لا الہ لا الا اللہ. الہ الا اللہ. ہم صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب آپ خدا کے لیے اس میں سدھار لائیے. جو اہل ہے وہ بھلے اس جگہ پہ بیٹھ جائے, ہمیں کوئی اعتراض کوئی اعتراض نہیں, بالکل بلا شبہ ہونا بھی نہیں چاہیے. کیونکہ آپ اہل کو منصب دیں گے نا قبلہ, وہ سنوارے گا اس کو. نہ اہل کو منصب دیں گے یعنی یوں کہہ لیجیے آسان الفاظ میں کہ آپ نے بندر کو حکومت دے دی. ہاں بالکل اسی طرح سے اس میں بھی ہے, مسجد کا امام بھی ہم اس کو بنا دیتے ہیں جس کی قرأت صحیح نہیں ہوتی, یا خطیب ممبر پہ بیٹھ کے جو تقریر کر رہا ہوتا ہے وہ اگر نان عالم ہو, یا نکاح وہ پڑھا ہے جس کو نکاح کے جو ہے وہ شرعی معاملات نہ پتہ ہوں. تو ہر جگہ یہ مسئلہ ہے نا, اصول تو سب جگہ ایک ہے. ہر جگہ یہی مسئلہ ہے. آج دیکھیں نا, آج ایک تعداد ہے جو یہ بولتی جاتی ہے ہر مولوی الگ بات کر رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے, یہ ممبر پہ بیٹھ کر وہ نااہل بیٹھے ہوئے جنہیں قرآن و حدیث کا پتہ ہی نہیں. انہوں نے ایک کتاب کو پڑھا اور اس کو موضوع سخن بنایا اور اس کو رٹا مار کے بیان کر دیا. اب اس کو یہ پتہ نہیں ہے قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کا کیا حکم ہے, ناسخ و منسوخ کا کیا حکم ہے, شان نزول کیا ہے, شان نزول کیا ہے. اور شان نزول کا ہی مطلب جو ہے بظاہر ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ ایک آیت دوسری آیت کے متضاد ہوتی ہے, یعنی ان کے حکم متضاد ہوتے ہیں لیکن متضاد نہیں ہوتی ہے, ان میں تطبیق پیدا کی جاتی ہے. اب وہ تطبیق کس کو کہتے ہیں, وہ کہتا ہے مجھے لکھنا ہی نہیں آتی لفظ تطبیق کیسے لکھیں. اللہ حافظ ناصر. چلے اصل یہ پتہ ہے کیسے پتہ چلے کہ مجھے جس منصب پہ بٹھایا گیا ہے میں اس کا اہل ہوں یا نہیں ہوں, یا فلاں کو اس منصب پہ بٹھایا گیا ہے وہ اس کا اہل تھا یا نہیں تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ حضور میں فلاں منصب چاہتا ہوں. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے ابو ذر, یہ جو منصب کی طلب ہے, یہ جو عہدے ہیں, یہ بہت بڑی امانت ہے اور تم اس کی طاقت نہیں رکھتے. میدان محشر میں اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا اور اس پر سزا بھی دی جائے گی سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ان منصبوں کا حق ادا کیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عہدوں کی طلبی یا عہدوں پر کسی کو فائز کرنا, اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کے اندر یہ عہدہ سنبھالنے کی صلاحیت ہے بھی یا نہیں ہے. اب پہلے اپنے بارے میں غور کریں کہ میں جس منصب پر فائز ہوں, کیا میں اس منصب کا اہل ہوں یا نہیں ہوں. مثال کے طور پر میں اپنی بات کرتا ہوں. ابھی جیسے میں یہاں پر گفتگو کر رہا ہوں تو اس میں کیا کیا ایک مبلغ کے اندر اوصاف ہونے چاہیے, یہ میں اپنے پہلے اس کو مطالعہ کروں, اس کو جانوں, اس کے بارے میں معلومات حاصل کروں اور ہر وصف کے اندر اپنے بارے میں غور کروں کہ کیا وہ وصف مجھ میں پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا. اگر نہیں پایا جاتا اور میں اس کو لانے کی کوشش بھی نہیں کر رہا تو میں اس منصب کا اہل نہیں ہوں. ہاں اگر وہ میرے پاس وہ وصف نہیں پایا جاتا اور پھر میں اس کو لانے کی کوشش کر رہا ہوں تو ابھی اگرچہ میں اس منصب کا کامل اہل نہیں ہوں لیکن اہلیت کی طرف بڑھ سکتا ہوں. مثال کے طور پر جیسے مبلغین کے اندر جو ہے سب سے بنیادی وصف یہ ہونا ضروری ہے کہ علم ان کے پاس ہے یا نہیں. لوگ ان سے سوال کر رہے ہیں تو وہ صحیح جواب دے سکتے, صحیح جواب دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے. پتہ چلا سوال ان سے پوچھا جا رہا ہے طلاق کے بارے میں, جواب وہ دے رہے ہیں نکاح کے مسائل کے بارے میں. سوال ان سے پوچھا جا رہا ہے سویم کے بارے میں, جواب وہ دے رہے ہیں ولیمے کے بارے میں. تو یہ جو گفتگو ہو رہی ہے کہ آپ سے سوال کچھ پوچھا جا رہا ہے, جواب کچھ دے رہے ہیں, جو سوال آپ سے پوچھا گیا اس کا جواب ہی آپ نے ذکر نہیں کیا, آپ نے سامنے والے کو صحیح رہنمائی فراہم نہیں کی, یہ ایک کمی ہے. اب جب آپ کے اندر یہ کمی ہے تو اس کمی کو پورا کرنے کی کوشش کریں. تو اس طریقے سے آپ دیگر اوصاف کے اندر دیکھ لیں کہ میرے اس منصب کے اندر کن کن اوصاف کی ضرورت ہے. مثال کے طور پر ایک مفتی ہے, ہم اپنی بات کرتے ہیں نا اپنے شعبے کی پہلے, کہ مثال کے طور پر ایک منصب افتاء پر فائز ہے.
مفتی کا کام ہوتا ہے گہرائی کے ساتھ چیزوں کو سمجھ کر پھر فیصلہ کرنا کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے. ٹھیک. جب تک وہ اس کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہوگی آبویس سی بات ہے کہ وہ اس منصب کا اہل نہیں ہو سکتا. یہی چیز ہمیں سامنے والے کے بارے میں دیکھنی ہے. ایک اور چیز جو خاص طور پر ہمیں منصب کو سپرد کرتے ہوئے دیکھنی ہے وہ یہ کہ اگر کوئی خود سے طلب کر رہا ہے نا تو اس کو منصب نہیں دینا چاہیے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہم کبھی بھی اس کو عامل نہیں بنائیں گے کہ جو خود سے ہم سے طلب کر رہا ہو. کیا بات ہے. لیکن اب ہمارا بریک جو ہے وہ خود ہی مانگ رہا ہے کہ مجھے بریک کرو. بریک. خوش آمدید. ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور میں موجود ہوں ڈیٹول کول کے پاس. میں موجود ہوں شفق کوکنگ آئل کے پاس. اور دیجیے ذرا یہ قرشی جامع شیریں. ہاں جی, قرشی جامع شیریں کے پاس میں موجود ہوں. یہ ہمارے شیف اقبال کی پسندیدہ. ہاں, میری بھی. اس کے بغیر افطار میں مزہ نہیں آتا. ہاں, مزہ نہیں آتا. دکھائیں. ٹینک بھی دکھائیں. تو یہ جس جگہ پہ میں ابھی کھڑا ہوں یہ جگہ بتا رہی ہے کہ اس سیگمنٹ کا ٹائم ہو گیا ہے, اس سیگمنٹ کا وقت ہو گیا ہے کہ جس میں ہم کھاتے ہیں, پیتے ہیں, کھلاتے ہیں, پلاتے ہیں, لیکن یہ سب کرنے سے پہلے پکاتے ہیں. بالکل. ایسا تو نہیں کہ سب کچا کھائیں گے. ہاں صحیح بات. اور بغیر مکس کیے پی لیں گے. ہاں صحیح تو بات. سیگمنٹ کا نام ہے افطار مزیدار. میرے آقا بچا لے, میرے آقا سنبھالے, میرے آقا نبھالے, میرے آقا چھپا لے. ہاں جی, ڈیٹول کا یہ پیغام ہے, ڈیٹول کول کا, کہ آج کل ملک میں گرمی کی شدت زیادہ ہے اور شدت بڑھ بھی رہی ہے. گو کے کچھ علاقوں میں بارشیں ہو رہی ہیں لیکن جیسے یہ ختم ہوگی تو یقیناً گرمی کا موسم ہے تو گرمی کی شدت میں اضافہ ہوگا. اور باقی پاکستان میں تو جو ہے نا وہ جو ہے نا شدت بڑھی ہوئی ہے. رکھیں بیٹا. تو ان کا کہنا یہ ہے کہ گرمی کے ساتھ پسینہ اور پسینے کے ساتھ آنے والے جراثیم اور اسمیل وغیرہ جو ہے ان سب کا بھی خاتمہ ڈیٹول کول سے ممکن ہے. اور کس طرح ممکن ہے کہ ڈیٹول کے اندر ایک ایسا مینتھول کا ٹچ ہے کہ جو ٹھنڈک پیدا کرتا ہے. اور کیلکولیشن کریں نا, محتاط کیلکولیشن, تو یہ جو ٹھنڈک ہے 5 ڈگری سینٹی گریڈ تک کی محسوس کی جا سکتی ہے کچھ دیر کے لیے جلد پر. اور جراثیم کے خاتمے کی جو بات ہے اس کا ریشو ہے 99.9%, ختم کر دیتا ہے جراثیم. اور چونکہ خوشبو بہت زبردست ہے اس کی, اس لیے جو اسمیل آ رہی ہوتی ہے ہمارے جسم یا کپڑوں وغیرہ میں وہ بھی دور ہو جاتی ہے. اور شفق کوکنگ آئل کی تو کیا بات ہے. ہمارے شیف جو ہیں ہمارے بہت پیارے اقبال شاہ, جو بہت ہی اچھے جو ہے نا وہ کھانے پکاتے اور پکا کے ہمیں کھلاتے ہیں. ان کا پسندیدہ ہے کیونکہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے انٹرنیشنل فوڈ سیفٹی اسٹینڈرڈ کے مطابق تیار کیا جانے والا یہ سیف فوڈ اینڈ سیف آئل ہے. اور ان کا یہ پیغام ہے کہ آغاز نئی صبح کا. اور چونکہ لائٹ اینڈ ہیلتھی آپشن ہے تو اس میں پکے ہوئے کھانے جو ہے وہ لاجواب ہوتے ہیں. اومیگا 3 اور 6 کی خوبیوں والا شفق کوکنگ آئل ہیٹ سے پاک ہے. پھر وائٹامن اے, ڈی اور ای کی خوبیوں کے ساتھ ساتھ کولیسٹرول اور ٹرانس فیٹ فری ہے. اور پھر اس میں جو پکا ہوا کھانا ہے طبیعت میں بھاری پن بھی پیدا نہیں کرتا. ٹینک کی تو کیا بات ہے, ہم ٹینک جو ہے نا انشاءاللہ تعالیٰ اس کا شربت بھی بنے گا اور آج کی ڈش بھی بتاؤں گا. جامع شیریں رمضان میں ہر افطار میں ہم چٹپٹے مسالے دار کھانے کھاتے ہیں تو ان اسنیکس کے ساتھ جامع شیریں بڑھا دیتا ہے افطار کا مزہ, کیونکہ بغیر پانی کا قطرہ ملائے گلاب السنتل کے 100% خالص ارقیات سے بنتا ہے. اسی لیے افطار کی خوشیوں کو بھرپور بنانے کے لیے رونق رمضان قرشی جامع شیریں سب پیتے ہیں. تو ان سب کا ہم شکریہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ شکریہ ادا کرتے ہیں, نہیں آپ کا نہیں ہے, اچھا شکریہ ادا کرتے ہیں بتائیں جے ڈاٹ کا جو یہ خوبصورت ملبوسات بھیجتے ہیں ہمارے لیے. تو اپنے عید کی شاپنگ کیجئے جے ڈاٹ کے آؤٹ لیٹس پر جا کر. تو بہت شکریہ آپ سب کا جو ہمارے ساتھ محبت فرماتے ہیں. ڈش جو آج بن رہی ہے مجھے سمجھ میں ہی نہیں آئی کیا بن رہی ہے. یہ تو آپ پکائیں گے تو پتہ چلے گا. ہاں ایک تو نام ہے اس کا ایزی کورین اسٹیک. بالکل, یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ ہمارا طیارہ کراچی سے چلا اور سیول کے ایئرپورٹ پہ پہنچا جو کوریا کا دارالحکومت ہے. لیکن اس کے ساتھ ٹینگ پائنیپل لسی. یہ کوریا میں لسی کون پیتا ہے بھائی؟ کیونکہ جب کوریا سے واپس آ رہے ہیں ہوڑتے میں اتریاں تو تسی میں لسی پلاتے پی ہوتے. تو یہ کیا چکر ہے بھائی, یہ کوریا کی ڈش ہے اور لسی. ہاں
آپ کا ہم ٹائم یہ شروع چاہ ہوتا رہے ہے ہیں جو کہتا ہے نا کہ چائنیز میں کورین کا وائیاں ہاں۔ تو جب ہم ان کی اسٹیک کھا رہے ہیں تو ان کو لسی پلائیں گے اپنی، اچھا اچھا تو ٹینگ موجود ہے ہاں تو بنائیں گے پائنیپل لسی. اچھا ان کو کہتے ہیں کہ چونکہ ہم آپ کو برداشت کر رہے ہیں اس لیے آپ ہمیں برداشت کر رہے آپ ہیں، برداشت کریں. یہ مطلب ہے. ماشاء اللہ جی اسٹارٹ کریں. یہ تو مزاح تھا، لیکن یہ ملٹی کلچرل چونکہ دنیا ہو گئی ہے تو یہ جو ہے نا اس طرح سے تجربات ہمارے کھانے پکانے والے بنانے والے ہمارے شیف حضرات بھی کرتے ہیں. بالکل نہیں کھل رہا؟ وہ جو ہاں کھل گیا. وہ جو کہتے ہیں نا آپ کی زندگی میں وہی کشف ہوتا ہے جب سوچتے ہیں، تو اس کے اندر اومیگا 3 ہے ماشاء اللہ جو دماغ کے سیل کو بڑھاتا ہے شفق کے اندر. کیا بات ہے. 2 چمچ. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ جب آپ چاہیں کہ آپ کے دماغ کے سیل بڑھے تو پہلے آپ کے پاس دماغ ہونا چاہیے. دماغ ہونا چاہیے. واہ واہ کیا بات. خالی سیل بڑھانے سے کیا کرنا. کیا بات. باقی سیل تو بیٹری سیل تو 100 روپے کا بھی مل جاتا ہے. واہ واہ. جی اچھا کورین اسٹیک کے لیے شبیر بھائی یہاں پہ بون لیس چکن ہے، اس کے ہم فلے کاٹیں گے. دیگر انگریڈینٹس میں کالی مرچ ہے، ماشاء اللہ، کرش ریڈ چلی، نمک ایڈ کرنا ہے بالکل جہاں سے ہوا ذائقے کا آغاز، اور سویا سوس اس کے اندر اچھی خاصی جائے گی کوئی 4 ٹیبل اسپون. جنجر گارلک، ٹماٹو کیچپ ریکوائرڈ ہوگا، اور دہی اور دودھ. یہ چیزیں ہم نے ٹینگ کی پائنیپل لسی کے اندر انشاءاللہ شامل کرنا ہے. آپ آغاز کریں. آج ہمارا موضوع ہے نااہلوں کو منصب دے دینا اور پھر نتائج کا انتظار کرنا. سیٹیں اس کو دے دو، نشستیں اس کو دے دو، عہدے اس کو دے دو، جو اس کے اہل نہیں ہے پھر دیکھو کیا ہوتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. بس پھر دعا کرو. کلام. مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی، مجھ کو عشق نبی سے قدر مل گیا. جگمگائے نہ کیوں میرا عکسِ دروں، ایک پتھر کو آئینہ گھر مل گیا. مفلس زندگی ان کا دیوانہ ہوں، ان کا مجذوب ہوں. کیا یہ کم ہے کہ میں ان سے منسوب ہوں. سرحد حشر تک جاؤں گا بے دھڑک، مجھ کو اتنا تو زیادہ سفر مل گیا. ذہن بے رنگ تھا، سانس بے روپ تھی، روپ پر معصیت کی کڑی دھوپ تھی. ذہن بے رنگ تھا، سانس بے روپ تھی، روپ پر معصیت کی کڑی دھوپ تھی. اس کی چشم غنی رونق جاں بنی. واہ 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 واہ. چھاؤں جن کی گھنی وہ شجر مل گیا. مفلس زندگی. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے. ہاں جی کٹنگ شروع ہو گئی ہے. جی شبیر بھائی. اچھا یہ آپ نے بون لیس چکن لیا ہے. جی سر جی سر. اچھا اس کے چھوٹے ٹکڑے کر رہے ہیں. ہاں شبیر بھائی یہ بون لیس 1 پیس، اس کو 2 پیس کیے. ٹھیک ہے.
اور اس کے ٹھیک ہے 2 کر لیا. اس کے بعد اس کو آپ نے سلائس کر لینا اس طرح سے. اچھا 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 اچھا. ہاں جیسے وہ فش بنتی ہے اس طرح کی. ہاں جیسے وہ فرینچ میں کہتے ہیں نا میڈلین, منی اسٹیک جس کو میڈلین کہتے ہیں. اچھا. تو یہ منی اسٹیک ٹائپ کے ہی کٹیں گے, لیکن یہ چکن آپ بیف میں بھی بنا سکتے ہیں. بیف میں بنتا ہے. انڈر کٹ آپ لیں اور اس کے چھوٹے چھوٹے اسٹیک لیں. اس میں پھر دیر لگے گی بس پکنے میں. شبیر بھائی انڈر کٹ بیف اور چکن کے گلنے کی ٹائمنگ سیم ہوتی ہے. اچھا انڈر کٹ کا گوشت ہو تو انڈر کٹ ہاں سیم ہے, بلکہ بعض اوقات چکن سے بھی جلدی گل جاتا ہے. وہ جو کیا بات ہے, میڈیم ریئر اسٹیک ہوتا ہے اس میں. چلیں یہ ہو گیا. اب آپ نے سارا کا سارا ڈالنا ہے ایک کپ کے اندر. ہاں اسی کے اندر میرینیٹ کرنا ہے, لیکن آپ نے اسی کے اندر اسپائسیز ایڈ کرنے ہیں. ٹھیک ہے. واہ. تو لہسن ایڈ کرتے ہیں سب سے پہلے. ٹھیک ہو گیا. 1 ٹیبل اسپون, ساتھ ہی سالٹ ہاں حسب ذائقہ, اینڈ سویا سوس 3 چمچ, بلیک پیپر 3 سے 4 چٹکی. تقریباً آدھا kg ہوگی یہ چکن بون لیس. شبیر بھائی یہ 350 گرام ہے. 350 گرام. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور اسے اچھی طرح سے آپ نے کرنا ہے مکس, اور کچھ دیر سے رکھیں گے مکس کر کے تاکہ وہ میرینیٹ ہو جائے. چلیں جی تو چلتے ہیں بریک کی جانب. جب واپس لوٹیں گے تو ہمارا آج کا جو موضوع ہے بزم علم و عقیدت, اس پر بھی گفتگو کریں گے, کلام بھی سنیں گے, اور یہ افطار مزیدار جو بن رہی ہے لسی کے ساتھ کورین ڈش, اس کو بھی دیکھیں گے کیسے بنتی ہے مختصر سے واقعے کے بعد. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.